हालिम, असकलम, निम्रा अहमद। कॉल कोठरी में जड़ी बूटियों की अजीब सी महक फैली थी। ना खुशबू थी ना बदबू, बस ऐसी बू जिसे पहले चंद लम्हों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल लगता, फिर इसकी आदत हो जाती। एडम बिन मोहम्मद कढ़ाई के करीब बैठा इसमें डोई हिला रहा था। हर चंद सानिया बाद डोई हिला कर रख देता और गोद में रखी किताब खोल लेता। वो निढाल सा लगता था और जिस्म पसीने में भीगा था। अंधेरे कमरे की ड्योढ़ी के करीब एक मशल जल रही थी। उसकी रोशनी मुताले के लिए काफ़ी थी। क्या पढ़ रहे हो? आवाज़ पर वो डर कर पलटा, फिर गहरी सांस ली। कदीम मले शायरी की किताब है और क्या आप दस्तक देकर नहीं आ सकती? मगर वो मज़े से चौकी खींच कर इसके करीब बैठी और दबे दबे जोश से बताने लगी। मैंने फाते से बात की है उनके इस्तीफ़े के बारे में। क्या वो इसे वापस ले लेंगे? तालिया ने उंगली थोड़ी पर रख कर सोचा, शायद। हाँ, वो चुप हो गए थे, यानी वो इस बारे में सोचने लगे हैं। ये प्रोग्रेस है, यही उनके लिए बेहतर है। वो उस कुर्सी के अहल हैं। अगर वो वज़ीर आज़म बन गए तो क्या मैं और वो कभी एक हो सकेंगे? एडम कढ़ाई में उबलते माए को देखते हुए वो गुमसुम से अंदाज में बोली। एडम चंद लम्हे उसे देखता रहा। आपने तो उनसे कहा था कि आप हमारी दुनिया में भी उनके साथ नहीं रहना चाहती। मैं तालिया हूँ, क्या मैंने कभी इतनी आसानी से सच बोला है? वो तुनक कर बोली तो वो मुस्कुरा दिया। आप उनके साथ रहना चाहती हैं, बावजूद इसके कि दुनिया वाले आपकी इस शादी को कभी कबूल नहीं करेंगे। हाँ, मुझे अपनी दुनिया में वापस इसलिए जाना है कि वहाँ फाते होंगे। एडम की मुस्कुराहट गायब हुई। आप सिर्फ उनके लिए वापस जाना चाहती हैं? मेरा उनके अलावा वहाँ और कौन होगा? मगर मैं अभी तक इनसे अपने ताल्लुक़ के बारे में बात नहीं कर सकी। क्या करूँ? आप ये मशवरा किसी और से नहीं मांग सकती क्या? वो बरहमी से कहकर सामने देखने लगा। मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई और है क्या? वो बुरा मानकर बोली तो एडम चुप हो गया। वो भी क्या करता? इस मौजू पर वान फाते से बात करना जितना तकलीफ दे था, तालिया से बात करना ज़्यादा कठिन था। जिसको आप पसंद करें वो आपके सामने किसी और की बात करे, कैसा अजियतनाक एहसास था। मगर उसे अपना वक़ार नहीं खोना था। इसीलिए गहरी सांस ली और तहम्मुल से कहा, तो आप उनसे खुद क्यों नहीं पूछ लेती कि आप उनकी ज़िंदगी में कहाँ खड़ी हैं? मैं डिस्परेट और नीडी नहीं लगना चाहती। याद करो, मेरे पापा के साथ इस कदीम दुनिया में रहने के फैसले का मतलब था मैं फाते को छोड़ रही हूँ। और एडम को भी उसने याद दिलाया। उसे हमेशा अपना आप याद दिलाना पड़ता था, मगर वो अपनी कह रही थी। इतने दावे करके अब मैं उनको कैसे कहूँ कि मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ? आप में से किसी को अना की दीवार गिरानी पड़ेगी। उसने झुक कर डोई उठाई और उसे खोलते हुए काढ़े में चलाने लगा। तुम्हें क्या लगता है वो दुनिया के सामने मुझे अपनी बीवी कह सकेंगे? एडम ने डोई चलाते हुए इसे देखा और उदासी से मुस्कुराया। वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। क्या वाकई? तो फिर वो कभी कुछ कहते क्यों नहीं हैं? पहले तो उनकी याददाश्त वापस नहीं आई थी, मगर जब उन्हें ये ताल्लुक़ याद आया तो आप उन्हें वक्त के सफ़र पर ले आईं और अपना फ़ैसला भी सुना दिया कि आप उन्हें छोड़ रही हैं। इसके बावजूद भी अगर वो आपके साथ आए हैं तो इसका और क्या मतलब है? वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें। तालिया, आपको उनसे खुलकर बात करनी चाहिए। खुल के बात कर लेना हमारे अक्सर मसाइल से निकलने का रास्ता होता है। थैंक यू एडम, मेरा दिल तुमसे बात करके हमेशा ऐसे ही हल्का हो जाता है। वो मुस्कुरा दी। दोस्त इसीलिए होते हैं, वो मुस्कुरा कर कहता अपनी किताब लिए उठ गया। इसका दिल पहले से ज़्यादा बोझल हो गया था। तालिया डोई संभाल चुकी थी और उन दोनों ने अपनी बारियां मुकर्रर कर रखी थीं और सख्ती से इस पर कारबंद थे। उस सुबह सल्तनत महल के दरबार के दरवाजे खुले थे और तमाम शुरा अंदर की तरफ जा रहे थे। बरामदे में चंद अफराद सुल्तान मरसल के मुंतज़िर खड़े थे। उनमें से एक मुराद राजा भी था, जो अपने गैर मुल्की मेहमानों के साथ मसरूफ़ नज़र आता था। ये ब्रुनाई के चंद ताजिर थे, शाहाना कबाओं में मलबूस, नगीनों वाली अंगूठियाँ पहने। वो मुस्कुरा के मुराद की किसी बात पर सर हिला रहे थे। वान फाते एक सतून के साथ खड़ा चुपती नज़रों से उनको देख रहा था। इनमें से वलीअहद कौन था? ये सब उधेड़ उमर
یا عمر رسیدہ لگتے تھے۔ اس نے سنا تھا کہ برونائی کے بادشاہ نے اپنے ایک بیٹے کو جلا وطن کر دیا ہے۔ وہ اصل ولی عہد تھا اور گزشتہ چند ماہ سے گمنامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ کیا مراد نے اسے ملاکا بلوایا تھا؟ کہیں مراد اس سے شہزادی کی شادی کا ارادہ تو نہیں رکھتا؟ یہ خیال سیاہ قبا میں ملبوس تنہا کھڑے وان فاتح کا مزاج مزید خراب کر رہا تھا۔ دفعتاً مراد نے اسے اشارے سے قریب بلایا۔ فاتح سنجیدہ چہرے کے ساتھ ان کے قریب جا کھڑا ہوا۔ مراد نے اس سے کوئی بات نہیں کی، بس مہمانوں سے باتیں کرتا رہا۔ دفعتاً نقارہ بجا، ہٹو بچوں کی صدائیں بلند ہوئیں اور جھٹ سارے قطار بنا کر کھڑے ہو گئے۔ مرسل شاہ تشریف لا رہا تھا۔ ان کے قریب وہ رکا۔ یہ قطار غیر معمولی تھی۔ مراد نے بات کرنے کی اجازت طلب کی۔ آقا، تعظیم پیش کرنے کے بعد مراد نے سر اٹھایا۔ یہ میرے مہمان ہیں، برونائی سے آئے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ ان کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، اسی لیے سوچا ان کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ مرسل کے تاثرات بدلے، وہ مسکرایا۔ کیا برونائی کا جلا وطن ولی عہد ہمارے ملک میں ہے؟ سرسری نگاہ اس وفد پر ڈالی۔ جی آقا، یہ شمس الدین ہے، برونائی کا جلا وطن ولی عہد، مراد راجہ نے کہتے ہوئے ہاتھ سے وان فاتح کی طرف اشارہ کیا۔ سب کی نگاہیں اس اشارے کی سمت اٹھیں۔ وان فاتح رامدل اپنی جگہ سن ہو گیا۔ مرسل نے اسے دیکھا تو چہرے کے داویے بدلے۔ اچھا، تو تمہارا مشیر برونائی سے تعلق رکھتا ہے؟ تم نے پہلے ذکر نہیں کیا۔ اس کی سرد آنکھیں فاتح پر جمی تھیں۔ وہ جو چونک کر مراد کو دیکھنے لگا تھا، سنبھل کر سیدھا ہوا اور سر جھکا کر تعظیم پیش کی۔ آپ نے سوال نہیں کیا تھا آقا۔ ملکہ نے ویسے بھی غیر ملکی مشیروں سے کام لینے کا جو رواج ڈالا ہے، مجھے لگا اس پہ عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور شمس الدین اپنی شناخت خفیہ رکھنا چاہتے تھے۔ اچھا لگا تم سے مل کر۔ مرسل شاہ آگے بڑھ گیا۔ دوسرے لوگ بھی اس کے ہمراہ ہو گئے۔ وہ دونوں تنہا رہ گئے تو فاتح کا ضبط جواب دے گیا۔ آپ نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ اس کے انداز میں برہمی تھی۔ کیونکہ اگر تم بھرے بازار میں شہزادی کے ساتھ گھومتے نظر آؤ گے تو تمہارے بارے میں سوال اٹھیں گے۔ مجھے ان کا جواب دینا تھا۔ سلطان کے کارندے بھی ٹوہ لینے لگے ہیں، اور کیا کہتا؟ تم کہاں سے آئے ہو؟ کسی دوسری دنیا سے؟ یہ تاجر میرے جاننے والے ہیں، یہ راز کو راز رکھیں گے۔ اور اگر اصلی ولی عہد آ گیا، کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ سلطان مرسل چند دن کا مہمان ہے؟ چند دن کے لیے اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ فاتح نے ضبط کا تلخ گھونٹ اندر اتار لیا اور خاموش ہو گیا، لیکن پھر وہ دربار میں نہیں گیا۔ وہ اس وقت تازہ ہوا میں رہنا چاہتا تھا۔ وہ گھوم کے محل کے پچھلے حصے میں آ گیا۔ یہاں درختوں کے درمیان مصنوعی فوارہ ابل رہا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور جھک کر چلو بھر پانی بھرا، پھر اسے چہرے پر ڈالا۔ یہ عمل کئی دفعہ دہرایا، یہاں تک کہ گریبان بھیگ گیا۔ ملاکا آنے کے بعد اور اس سے پہلے وہ مختلف اقسام کے احساسات سے گزرا تھا، مگر یہ احساس سب سے عجیب تھا۔ برونائی کے ولی عہد کی موت شہزادی تاشا کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ اس نے سر جھٹک کر اس خیال کو بھی جھٹکنا چاہا، مگر اب یہ آسان نہیں تھا۔ یہ ایسے تھا جیسے گردن کی پشت پر کوئی بچھو دھیرے دھیرے چل رہا ہو، جیسے رات کو کمرے کے باہر قدموں کی چاپ مدھم آواز سنائی دیتی ہو، جیسے کوئی بلا تعاقب میں ہو۔ وہ آستین سے چہرہ پہنچتے ہوئے مڑا تو ٹھٹک گیا۔ سامنے سن باؤ کھڑا تھا، چہرے پر تندیہ مسکراہٹ تھی۔ برونائی کا ولی عہد، مراد راجہ نے اچھی کہانی گھڑی ہے، لیکن میں تمہاری حقیقت جانتا ہوں، وہ طنز سے کہتا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اب وہ دونوں درختوں کے درمیان آمنے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے مراد راجہ کی چند چیزوں کی تلاشی بھی لی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پاس لوگوں کے مستقبل کے زمانے میں بھیجنے کا جادو ہے۔ تم مستقبل سے آئے ہو، تم ہم سب کا مستقبل بھی جانتے ہو۔ بس یہی معلوم ہوا ہے تمہیں؟ اگر تم مجھ سے مہذب انداز میں پوچھتے تو میں خود ہی بتا دیتا۔ تم نے ایسے ہی وقت ضائع کیا سن باؤ۔ وہ ہنس دیا تھا، جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ میں 600 برس بعد کے زمانے سے آیا ہوں۔ سن باؤ کی چھوٹی آنکھیں برہمی سے مزید چھوٹی ہوئیں۔ تم نے ملکہ کو دھمکی دی، پھر میرے پیچھے آئے۔ اس وقت سے ڈرو وان فاتح، جب ہم تمہارے پیچھے آئیں گے۔ فاتح آرام سے فوارے کی منڈیر پر بیٹھا اور سر اٹھا کر سن باؤ کو دیکھا۔ پیچھے فوارے سے آتے چھینٹے اس کی پشت پر ٹھنڈی پہاڑ کی طرح برسنے لگے۔
ہمارے زمانے میں ایک محاورہ بولا جاتا ہے وانگلی کہ پھندا صرف تب تک پھندا ہوتا ہے جب تک آپ کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو. جب معلوم ہو جائے تو وہ پھندا نہیں رہتا، وہ مقابلہ بن جاتا ہے. مجھے مقابلہ کب برے لگے گا؟ مسکرا کر شانے اچکائے. وانگلی نے بس تندیا مسکرا کر ہنکارا بھرا اور مڑ گیا. اس کے جاتے ہی فاتح کی چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی. برونائی کے ولی عہد کا انجام پھر سے یاد آنے لگا تھا. محل کی پشت پر حرم کا برآمدہ بنا تھا جس میں شاہانہ طرز کی کرسیاں لگی تھیں. ملکہ یانسوفو وہاں بیٹھی چائے پی رہی تھی. کنیزیں اور غلام ارد گرد مستعد کھڑے تھے. ملکہ کا لباس گلابی تھا، پیالی پر بھی گلابی رنگ کے نقش و نگار بنے تھے. اس کا پیالی تھامنے کا انداز بھی محبت لیے ہوئے تھا. یہ اس کے چین سے لائے ہوئے خاص برتن تھے اور ان کے ساتھ ملکہ کے جذبات جڑے تھے. وہ مسکرا کر نقش و نگار کو دیکھ رہی تھی جب کنیز نے کھنکار کر اطلاع دی، وان فاتح آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے. یانسوفو چونک کر سیدھی ہوئی، پیالی سامنے رکھ دی. چہرے کا رنگ بدلا مگر گردن اکڑا لی. ہاں، اسے بھیجو اور اس کے ہوتے ہوئے ہمہ وقت سپاہی یہاں تعینات رہیں گے. درست ملکہ، مگر وہ نہتا ہے، اس کے پاس اسلحہ تک نہیں. جو کہا ہے وہ کرو. وہ جب برآمدے کی زینے سے چڑھ کر سامنے آیا تو یانسوفو نے دیکھا وہ مزید مختلف نظر آنے لگا تھا. اس نے کرتے پاجامے پر نفیس سی سیاہ قبا پہن رکھی تھی اور ایک آزاد رئیس نظر آتا تھا. یہ وہ غلام نہیں تھا جسے وہ چند ماہ پہلے ملی تھی. دور دور تک سپاہی تعینات کھڑے اسے گھور رہے تھے. فاتح نے ایک نظر ملکہ کو دیکھا، سر جھکا کر تعظیم پیش کی اور مسکرایا. ان کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں. اور میں تم سے تنہائی میں بات کیوں کروں گی؟ اس روز کی دھمکی یاد ہے مجھے ولی عہد برونائی؟ وہ تن سے مسکرائی. فاتح نے ایک طے شدہ کاغذ نکال کر کنیز کی طرف بڑھایا. کنیز نے جھٹ اسے ملکہ کے سامنے کیا. یانسوفو نے اسے گھورتے ہوئے کاغذ کی تہیں کھولیں، پھر اسے پڑھا، پھر چونک کر سامنے کھڑے مرد کو دیکھا. ہمیں اکیلا چھوڑ دو. سپاہیوں کو اشارہ کیا. وہ وان فاتح کا مدعا سننے کے لیے تیار تھی. وانگلی کی سرخ حویلی دوپہر کی روشنی میں چمک رہی تھی. وانگلی کی سواری ابھی ابھی وہاں آ کر رکی اور وہ گھوڑے سے اتر رہا تھا. چونکہ کافی فربے تھا اسی لیے اترنے کے بعد پہلے اپنا سانس بحال کیا، پھر چوغا درست کیا اور پھر دروازے کی طرف بڑھا. دفتن ٹھٹک کر رکا. سامنے ملکہ کا قاصد منتظر کھڑا تھا. سن باؤ، میں محل میں آپ کو ڈھونڈ نہیں پایا. ملکہ نے آپ کو طلب کیا ہے. ساتھ ہی اس نے ایک مہر بند خط اس کی طرف بڑھایا. وانگلی نے تیزی سے اسے تھاما، ملکہ کی خاص مہر توڑی اور خط نکالا. وانگلی، غلام فاتح میرے پاس آیا تھا اور جو اس نے مجھے تمہارے خفیہ قلعے کے بارے میں بتایا ہے، اس کے بعد سے میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتی. اپنا سامان سمیٹو اور ملاقہ سے کوچ کر جاؤ. وانگلی کی رنگت پھیکی پڑی. اس نے کاغذ جیب میں ڈالا اور جلدی سے گھوڑے کی طرف لپکا. ملکہ محل میں ہے؟ نہیں، وہ اپنے 2 چینی سپاہیوں کے ہمراہ کہیں روانہ ہوئی ہیں. معلوم نہیں کہاں. یعنی فاتح نے ان کو اس قلعے کا پتہ دے دیا ہے. اس نے تیزی سے گھوڑے کا رخ موڑا اور اسے ایڑ لگا دی. گھوڑا اب سر پر دوڑتا، دھول اڑاتا دور جا رہا تھا. اسے جلد از جلد اپنی ملکہ کے سامنے صفائی پیش کرنا تھی. ابھی شام نہیں اتری تھی جب وانگلی اونچے نیچے سب ٹیلوں کے درمیان بنے قلعے کی سڑک تک آ پہنچا. قلعے کے باہر ملکہ کے 2 سپاہی کھڑے تھے. اسے آتے دیکھ کر انہوں نے راستہ چھوڑ دیا. وہ تیزی سے نیچے اترا اور دروازے کی سمت بھاگا. صحن کی چوکر پر وہ ٹھٹک کر رکا. ملکہ کہیں نہیں تھی مگر سامنے وان فاتح کھڑا تھا اور اس کے پیچھے بندھارا کے مسلح سپاہی گھوڑوں پر موجود تھے. وانگلی چونک کر پلٹا مگر اب چند سپاہی جانے کہاں سے نکل کر اس کے عقب میں آ کھڑے ہوئے تھے. ملکہ کہاں ہیں؟ اس نے بظاہر روب دار آواز میں پوچھا. فاتح نے مسکرا کر اسے مخاطب کیا. تمہیں ملکہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سن باؤ. وہ اس قلعے کے بارے میں ابھی کچھ نہیں جانتی. وہ خط، وہ سپاہی. وانگلی کا سانس اٹک گیا. میرے لیے ملکہ کے 3 چینی سپاہی خریدنا یا شہزادی تاشا کے لیے جعلی خط تیار کرنا قطعاً مشکل کام نہیں ہے. تم ہمیں نہیں جانتے وانگلی. کھیر سمجھتے ہی وانگلی کا چہرہ سرخ پڑنے لگا. اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے. یہاں ہر طرف بندھارا کے سپاہی ہیں. تمہارا گھوڑا بھی وہ تحویل میں لے چکے ہیں.
یہاں سے بھاگنے کا بھی فائدہ نہیں، اس لیے بیٹھ کر بات کرتے ہیں کرسی میز پر، میرے ملک کے لوگوں کی طرح، نرمی سے کہہ کر فاتح نے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ وانگ لی نے آستین سے ماتھے پر آیا پسینہ پہنچا۔ چند لمحے وہ متامل رہا، پھر قلعے کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گیا۔ فاتح اس کے پیچھے آیا۔ اندر ایک ویران کمرہ بنا تھا، وہاں ایک میز کے گرد 2 کرسیاں رکھی تھیں۔ کمرے میں کوئی مشعل نہیں تھی، البتہ کھڑکی سے آتی دن کی روشنی کافی تھی۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وانگ لی بیٹھتے ساتھ ہی بے چینی سے بولا۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے تم یہاں کس طرح کے لوگوں سے ملتے ہو۔ وہ اس کے سامنے بیٹھا اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ تم چینی باغیوں کے ایک گروہ کی سرپرستی کر رہے ہو جو شاہ چین کا تخت چھیننا چاہتے ہیں۔ تم یان سوفو کے باپ سے غداری کر رہے ہو۔ وانگ لی میز پر مٹھیاں رکھ کے آگے ہوا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ تم حب الوطنی کے بارے میں کیا جانتے ہو غلام فاتح؟ اوہ، تم خود کو محب وطن کہہ رہے ہو؟ میں غدار نہیں ہوں، جو کر رہا ہوں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں، وہ ہر دھرمی سے بولا۔ اس نے نہ تردید کی نہ کوئی صفائی دی۔ تم ملکہ کو بتا کر مجھے چوک میں پھانسی دلوانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ تم نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا میرے پاس اس الزام کا کیا ثبوت ہے؟ تمہیں ثبوت کی کیا ضرورت ہے؟ تم بندھارا کے مشیر ہو اور میں ٹھہرا ایک غیر ملکی۔ میرے قول پہ تمہارے الزام کو ہمیشہ فوقیت دی جائے گی۔ وانگ لی نے شانے اچکا دیے۔ فاتح چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ تمہارا ذکر تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے میں نے۔ 600 سال بعد کے زمانے میں بھی تمہارا مجسمہ اور تمہارا گھر لوگوں نے محفوظ کر کے رکھا ہے۔ وانگ لی اپنی جگہ بالکل ساکت ہو گیا۔ تم کہہ رہے ہو کہ میرا ذکر صدیوں بعد بھی محفوظ رہے گا؟ ہاں، اور میں نے اپنے باپ سے کہہ کر تمہاری سرخ حویلی خریدی تھی۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک مجسمہ تھا، سن باؤ وانگ لی کا مجسمہ۔ میں وانگ لی کا بچپن سے پرستار تھا۔ میں نے تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر اچھے الفاظ میں پڑھا تھا۔ وہ زخمی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا اور وانگ لی سکتے میں چلا گیا۔ مجھے کیسے معلوم کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ فاتح نے شانے اچکا دیے۔ کیا میں نے آج تک تم سے کوئی جھوٹ بولا ہے؟ کیا میں نے تمہاری جان نہیں بچائی تھی؟ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہو چکے ہیں، لیکن میں اب بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ تمہیں تاریخ شاہ چین کے وفادار غلام کی حیثیت سے ہمیشہ یاد رکھے گی۔ کافی دیر تک اس ویران قلعے میں سناٹا چھایا رہا۔ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو غلام فاتح؟ میرے پاس 2 راستے ہیں۔ میں یا تو ملکہ کو تمہاری اصلیت بتا دوں، کیونکہ جس بغاوت کو تم اٹھا رہے ہو یہ بہت جلد شاہ چین کا تختہ الٹ دے گی۔ یہ معلوم ہونے پر ملکہ تمہیں مروا دے گی۔ اور دوسرا راستہ۔ فاتح نے گہری سانس لی اور لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کی۔ وہ کم عمر لڑکا سرخ اینٹوں والے فرش پر اکڑو بیٹھا تھا اور گردن اٹھائے اس مجسمے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا باپ اس کے قریب جھکا کہہ رہا تھا، یہ وانگ لی ہے، ایک جری مرد۔ حالانکہ وہ ایک تائیجان یعنی مخنث غلام تھا، مگر بہت سے مردوں سے بہتر تھا۔ وہ شاہ چین کا سب سے وفادار غلام تھا۔ جب چین میں بغاوت اٹھی تو وانگ لی وہاں نہیں تھا۔ ہوتا تو اپنے بادشاہ کو بچا لیتا۔ وہ کہاں تھا باپا؟ اس کو ملاکا کے بندھارا نے کسی قلعے میں دیکھا اور اس کا کوئی راز پا لیا۔ وانگ لی عزت دار آدمی تھا۔ اس نے توہین کرانے کے بجائے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا اور چپ چاپ ایک سمندری سفر پر روانہ ہو گیا، جس سے وہ واپس نہیں آیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی موت اسی 7ویں بحری سفر کے دوران واقع ہو گئی تھی۔ اپنے زمانے کا واقعہ ذہن میں یاد کرتے ہوئے وان فاتح مڑا۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ فاتح نے آنکھیں اٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تمہیں رسوا نہ کروں، تمہیں محفوظ راستہ فراہم کروں۔ تم استعفیٰ لکھ دو اور اپنے ملک واپس چلے جاؤ۔ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تم اپنے بادشاہ سے غداری کر رہے تھے۔ تمہارا نام تاریخ میں اچھے الفاظ سے ہی لکھا جائے گا۔ میرے ساتھ بھلائی کر کے تمہیں کیا ملے گا؟ سن باؤ نے چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہارے جانے سے میرے چند کام آسان ہو جائیں گے۔ تم اور مراد راجہ مرسل شاہ کے خلاف بغاوت تیار کر رہے ہو، میں جانتا ہوں۔ اگر میں یہاں رہوں گا تو اس بغاوت کو روک دوں گا، لیکن تم مجھے پھانسی چڑھوا کر راستے سے ہٹا سکتے ہو۔ پھر محفوظ راستے کا مقصد؟ فاتح نے آزردہ مسکراہٹ کے ساتھ کندھے اچکائے۔ ایک پرانے دوست کے لیے میں اتنا کر سکتا ہوں۔ میں اور تم کبھی دوست نہیں رہے۔
ایک دوسری دنیا میں تم میرے لیے ایک پرانے دوست ہی کی طرح تھے۔ چند لمحے دونوں کے درمیان بوجھل خاموشی چھائی رہی۔ کیا واقعی شاہ چین کے خلاف بغاوت کامیاب ہو جائے گی؟ وہ غور سے فاتح کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ہاں، اور اگر میں نے محفوظ راستہ نہ لیا تو تم مجھے گرفتار کر کے پھانسی چڑھوا دو گے۔ بالکل، وانگ لی نے گہری سانس لی۔ میرے پاس محفوظ راستے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے غلام فاتح، میں عزت سے اپنے ملک واپس جانا چاہتا ہوں۔ فاتح نے کرسی دھکیلی اور اٹھا۔ میرے سپاہی تمہارا سامان سمیٹنے سے بندرگاہ تک تمہارے ساتھ رہیں گے، تاکہ اگر تم کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کرو تو وہ تمہیں روک سکے۔ تم ملکہ سے ملے بغیر یہاں سے چپ چاپ روانہ ہو جاؤ گے۔ وہ سپاٹ انداز میں کہہ کر دروازے کی سمت بڑھا جب زن باؤ نے پکارا، اگر تم واقعی مستقبل کے زمانے سے آئے ہو تو مجھے بتاؤ، چین واپس جا کر میرے ساتھ کیا ہوگا؟ فاتح کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے۔ پھر اس نے گہری سانس اندر کھینچی۔ تم کبھی ملاقہ واپس نہیں آؤ گے، میں بس اتنا ہی بتا سکتا ہوں۔ وانگ لی نے شانے اچکائے۔ مجھے نہیں معلوم تم سچ بول رہے ہو یا جھوٹ، لیکن میں چین واپس جانا چاہتا ہوں۔ وانگ لی کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، مرنے سے یہ بہتر تھا۔ مگر اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ کبھی بھی چین نہیں پہنچ پائے گا۔ اتوار 22 جنوری جونکر اسٹریٹ ملاقہ۔ وہ انسانوں کے ہجوم کے درمیان سر جھکائے چل رہی تھی، پیر اٹھاتی کہیں تھی، پڑتا کہیں تھا۔ کبھی ذہن یہ سوچنے لگتا کہ وہ اب کیا کرے، کبھی وہ گزرے واقعات کو یاد کرنے لگ جاتی۔ اسے وہ دن یاد آیا جب فاتح نے اسے تنبیہ کی تھی۔ وہ درست کہہ رہا تھا کہ اس کی ایک لمحے کی خطا اتنا بڑا نقصان کر سکتی تھی۔ کیسے؟ اس سے کیسے ہوئی یہ غلطی؟ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا، ہر چیز پلان کے مطابق جا رہی تھی، پھر وہ کیسے ایک لمحے کے لیے ہر شے سے غافل ہو گئی؟ چلتے چلتے وہ ایک دفعہ پھر اسی کافی شاپ کے دروازے تک آ رکی۔ بارستا نے اس کی طرف دیکھا تو مسکرا کر استقبالیہ انداز میں اندر آنے کو کہا۔ وہ گمسم سی اسے دیکھنے لگی اور پھر اندر داخل ہو گئی۔ کیا آپ اب کچھ لیں گی؟ وہ اس کے قریب آ کر بولا۔ کچھ دیر پہلے وہی تھا جس کے سامنے وہ روئی تھی اور پھر شاپ سے باہر نکل گئی تھی۔ بارستا کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا وہ تنہا اداس سی لڑکی اتنی عام سی بات پر کیوں رونے لگ گئی تھی۔ البتہ اب وہ بہتر لگ رہی تھی، آنکھیں خشک تھیں اور انداز گمسم سا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں دور سفر سے آئی ہوں، اکیلی ہوں، وہ اٹک کر کہہ رہی تھی۔ فکر نہیں کریں، ایک کپ ہمارے اوپر ہے، آئیے۔ وہ اسے ایک میز تک لے آیا، اس سے من پسند کافی پوچھی اور خود واپس کاؤنٹر کی طرف چلا گیا جہاں 2-3 گاہک آن کھڑے ہوئے تھے۔ وہ شیشے والے دروازے کے ساتھ بیٹھی گمسم سی باہر دیکھ رہی تھی۔ باغ کے سرسبز درختوں کے درمیان وہ ایزل اور کینوس سیٹ کیے پینٹ کرتی دکھائی دے رہی تھی۔ رنگ کے دھبے انگلیوں اور بازوؤں پر بھی لگے تھے۔ وہ گردن جھکائے مسکراتے ہوئے رنگ بھر رہی تھی۔ جب آہٹ پر چونکی، سر اٹھایا تو دیکھا وہ سامنے سے چلا آ رہا تھا۔ آج اس نے بھورا کرتا پاجامہ پہن رکھا تھا، سیاہ قبا ندارد تھی۔ اسے دیکھ کر تھکان سے مسکرایا۔ آپ تھکے تھکے لگتے ہیں، ولی عہد برونائی سن باؤ کو روانہ کر کے آیا ہوں، ساتھ ہی میں شاہی مورخ کو وہ سب بھی لکھوایا ہے جو تم نے کتاب میں پڑھا تھا۔ سن باؤ عزت سے ہماری کہانی سے الگ ہو چکا ہے اور ثابت ہوا کہ اس قصے کو ایڈم نے نہیں، میں نے کتاب کا حصہ بنایا تھا۔ تالیہ برش رکھنے لگی تو وہ بے دھیانی سے ہاتھ سے پھسل گیا۔ ان اوزاروں کے ساتھ احتیاط کیا کریں شہزادی، آپ کی ذرا سی غلطی کسی کی جان لے سکتی ہے۔ اس کے انداز میں جانے کیا تھا۔ تالیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اوہ پلیز فاتح، اب مجھے اس کتاب کے ایک لفظ پر بھی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ برا مان گئی۔ میں آپ کی جان نہیں لوں گی، بے فکر رہیے۔ معلوم نہیں کیا حقیقت ہے اور کیا افسانہ۔ فاتح نے شانے اچکائے۔ وہ اس بارے میں نہیں سوچنا چاہتا تھا۔ آپ نے اپنے استعفے کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ کچھ دیر بعد وہ دونوں ساتھ ساتھ باغ کے درمیان روش پر چل رہے تھے جب تالیہ نے پوچھا، مجھے نہیں معلوم، اور ہمارا رشتہ، اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں معلوم؟ اس نے کہہ ڈالا بنا کسی تاثر کے، سپاٹ سے انداز میں، مگر فاتح کے قدم رک گئے۔ وہ اس کی طرف مڑا اور چونک کر اسے دیکھا۔ میں سوچتا تھا یہ آسان ہوگا۔ تعلق توڑنا؟
اس کا دل زور سے دھڑکا۔ نہیں، استعفیٰ دے کر تمہارے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہوگا۔ میرے اوپر سے ذمہ داریوں اور خوابوں کا بوجھ ختم ہو جائے گا۔ میڈیا مجھ سے جواب طلب نہیں کرے گا۔ میں جس کے ساتھ چاہوں رہ سکوں گا، ہر ایک سکون پرائیویٹ لائف کے ساتھ، ایک پرسکون پرائیویٹ لائف کے ساتھ۔ وہ چند لمحوں کے لیے کچھ بول نہیں سکی۔ وہ واقعی ان دونوں کے بارے میں سوچتا تھا۔ لیکن تالیہ نے سوالیہ ابرو اٹھایا، لیکن اگر میں اپنے عہدے پر قائم رہا تو میں کیسے دنیا کو سمجھاؤں گا کہ میری ایک دوسری بیوی بھی ہے جو میری پہلی بیوی کی قاتل ہے؟ وہ برہمی سے بولی تو فاتح نے گہری سانس لی۔ نہیں، جو مجھ سے عمر میں 20 سال چھوٹی ہے اور جو مجھ سے بہت مختلف ہے۔ آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں؟ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ ہاں، اپنے لیے نہیں، نہ ہی اس بات سے کہ اسرا کی موت تازہ ہے یا میرے 2 بچے ہیں۔ میں تمہارے لیے ڈرتا ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ تم اس دن درست کہہ رہی تھی، اگر تم مجھ سے تعلق کے حوالے سے لائم لائٹ میں آئیں تو میڈیا تمہیں ہوم رہ کر ثابت کرے گا۔ اسرا کے قتل کا الزام سب کو سچ لگے گا۔ وہ تمہاری کردار کشی کریں گے، وہ تم پر اتنا کیچڑ اچھالیں گے کہ میں برداشت نہیں کر سکوں گا۔ وہ دکھ سے کہہ رہا تھا۔ تالیہ چند لمحے اس کی آنکھوں کو دیکھتی رہی۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تم نے کہا تھا تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہو گی کیونکہ اس طرح سب تمہیں قصوروار کہیں گے۔ مجھے معلوم ہے میں نے کیا کہا تھا، وہ تیزی سے بولی۔ کچھ اختلافات انسان رد کیے جانے کے لیے پیش کرتا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھ رہی ہوں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں؟ تالیہ کو محسوس ہوا اس کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں، اسی لیے وہ انہیں جھپک نہیں رہی تھی۔ کیا تالیہ مراد کو کوئی کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ مسکرا کر بولا، اور ایک لمحے کے لیے اس کی ساری مسافتیں انجام کو پہنچیں، ساری ریاضتوں کا پھل مل گیا۔ اس کی آنکھ کے کنارے سے پانی کا قطرہ نکلا اور نیچے لڑک گیا۔ مگر اس روز جو کچھ تم نے کہا، ان باتوں نے میرے لیے یہ فیصلہ مشکل بنا دیا ہے، اور میں نے ہی کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہوں۔ کیا آپ میرے ساتھ رہنا چاہیں گے؟ وہ درختوں کے درمیان آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اگر مجھے تمہارے ساتھ نہ رہنا ہوتا تو میں اپنی دنیا چھوڑ کر تمہارے لیے یہاں نہ آتا۔ اور تالیہ کو اپنے سارے جواب مل گئے تھے۔ وہ ایک دم ہلکی پھلکی ہو کر مسکرا دی۔ لیکن آپ اپنا استعفیٰ واپس لیں گے، یہ سب کہنا آسان ہو گیا تھا۔ وہ چپ ہو گیا۔ اگر میں دوبارہ اپنے کیریئر کی طرف گیا تو تمہارے لیے زندگی مشکل ہو جائے۔ وہ ابھی تک مسکرا کر اس کو دیکھ رہی تھی۔ اور تم میرے سب مسئلوں میں آخر تک میرے ساتھ رہو گی؟ میں نے آپ سے بہت پہلے کہہ دیا تھا۔ اگر سارے ملائیشیا میں کوئی آپ پر یقین کرنے کو تیار نہ ہو، تب بھی میں وہ واحد انسان ہوں گی جو آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ کیا آپ کو اب بھی تالیہ کی ہمت پر شک ہے؟ ہم اسی لیے یہاں کھڑے ہیں کیونکہ تمہارے اعصاب اسرا کے قتل کا الزام نہیں سہ سکے تھے۔ مگر میں نے سبق سیکھ لیا ہے، وہ میری غلطی تھی، میں اب اس کو نہیں دہراؤں گی۔ وہ کچھ کہے بنا آگے بڑھ گیا تو وہ اس کے پیچھے آئی۔ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے تھے تو اتنے عرصے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اور وہ گھوم کر اس کے سامنے آنے لگی جب ایک عجیب سی آواز آئی۔ زن سے ایک تیر قریبی درخت میں پیوست ہوا۔ تالیہ تیزی سے نیچے ہوئی۔ یکے بعد دیگرے تیر چل رہے تھے اور درختوں میں پیوست ہو رہے تھے۔ چند لمحوں کے لیے اس کا ذہن بالکل سن ہو گیا۔ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ فاتح اس کے ساتھ زمین پر جھکا ہوا ہے۔ وہ اس کو نیچے رہنے کا کہہ رہا ہے اور پھر چلا چلا کر سپاہیوں کو بلا رہا ہے۔ عجیب خوفزدہ کر دینے والی گھڑی تھی وہ اس کے چہرے کے سامنے بازوؤں کو قینچی بنائے سر نہاڑے بیٹھی تھی۔ 2 حملہ آور تھے آقا، سپاہیوں کے آتے ہی بھاگ گئے اور محل میں کہیں گم ہو گئے، یا کیا معلوم باہر نکل چکے ہوں۔ اس نے سر اٹھایا تو ارد گرد جھمکٹا لگ چکا تھا۔ مراد راجہ کی پریشان اور غصیری شکل سب سے پہلے نظر آئی۔ مراد نے ہاتھ سے اسے سہارا دیا تو وہ اس کے سہارے سے اٹھی، پھر اس کے کاندھے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ زہر میں بجھے تیر تھے۔ فاتح نے ایک تیر درخت کے تنے سے کھینچ نکالا اور پہلے اس کے پھل کو دیکھا، پھر نظر اٹھا کر مراد کو۔ درختوں کے باعث وہ نشانہ نہیں لے سکے، اجلت میں لگتے تھے، مگر وہ ڈرانے نہیں، مارنے آئے تھے۔ مجھے کوئی کیوں مارنا چاہے گا؟ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ اب تو ہر چیز ٹھیک ہو چکی ہے،
کیا واقعی فاتح ابھی تک تیر کے پھل کا معائنہ کر رہا تھا؟ مراد کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھا تھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے سپاہیوں کو اشارہ کیا اور خود ان کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ فاتح نے اسے کوہنی سے تھاما اور لیے محل کی طرف چل دیا۔ وہ پریشان لگ رہا تھا۔ وہ قدرے شل سی اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ انتہائی صدمے سے وہ سنبھل چکی تھی، لیکن تعجب ابھی تک برقرار تھا۔ مجھے کون مارنا چاہے گا؟ اور ذہن مزید بیدار ہوا تو صبح کے سویرے کی طرح دماغ کے خانوں میں روشنی بھرنے لگی۔ ظاہر ہے وہ شخص جس کی گردن پر تم نے چاقو رکھا تھا، وہ غصے سے بولا۔ اس کی کوہنی اس نے اس کے کمرے کے دروازے تک پہنچ کر چھوڑی تھی۔ تم یہیں رہو گی، اندر سپاہیوں کے حصار میں، وہ فکر مندی اور برہمی سے کہہ رہا تھا۔ ہر چیز ہمارے منصوبے کے مطابق جا رہی ہے، ہم ذرا سی غلطی بھی نہیں افورڈ کر سکتے۔ تالیہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب محبت کو پا لینے کی امید بن جائے تو جان جانے کا خوف کتنا بڑھ جاتا ہے۔ وہ بہت بہادر تھی، مگر آج وہ ڈر گئی تھی۔ وہ مجھے نہیں مار سکتا، آپ فکر نہیں کریں، اس نے فاتح سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ وہ پلٹنے لگا تو وہ ایک دم بولی، اگر اس نے مجھے مار دیا اور میں آپ کے ساتھ واپس نہ جا سکی تو؟ وہ آہستہ سے پلٹا اور افسوس سے اسے دیکھا۔ کیا تم کوئی اچھی بات نہیں کہہ سکتی؟ اگر میں آپ کے ساتھ واپس نہ جا سکی تو آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں۔ نہیں، مجھے ایسے نہیں دیکھیں، میری بات سنیں۔ آپ کو میری بات ماننی ہوگی۔ کہو، مجھے کچھ بھی ہو جائے، لیکن آپ اپنے خوابوں سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ آپ اپنا استعفیٰ واپس لیں گے اور اس عہدے تک پہنچیں گے جو برسوں سے آپ کا خواب تھا۔ آپ ایسا کریں گے نا فاتح؟ وہ مشعلوں سے روشن قدیم راہداری میں کھڑے تھے۔ ان کے سائے دیواروں پر پڑ رہے تھے اور ماحول میں انجانا سا خوفدار آیا تھا۔ میں استعفیٰ واپس لے لوں گا اور ہم تینوں ایک ساتھ واپس جائیں گے، میں یہ وعدہ کرتا ہوں، تسلی دلانے والے انداز میں کہہ کر فاتح نے اسے اندر جانے کو کہا اور خود آگے بڑھ گیا۔ آدھی رات کو شہزادی تاشا کی خوابگاہ میں مدھم بتیاں جلتی دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ بستر پر چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ ذرا سی آہٹ پر چونک چونک جاتی، تکیے تلے رکھے خنجر تک ہاتھ جاتا، پھر سر جھٹک دیتی۔ دفتن وہ بستر سے نکلی، بال باندھے، چمڑے کے اونچے جوتے پہنے، سر پر شال لپیٹے کھڑکی کی طرف آئی۔ بنا آواز کے وہ باہر کود گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ استبل سے اپنا گھوڑا نکال رہی تھی۔ دفتن قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے تیزی سے خنجر نکالا اور دیوار کے ساتھ جا کھڑی ہوئی، سانس روک لی، خنجر تان لیا۔ اگر حملہ آور اس کا تعاقب کر رہا تھا تو وہ اکتائے اسے آواز دے رہا تھا۔ فاتح کی آواز نے ایک دم خنجر پر اس کی گرفت ڈھیلی کر دی۔ وہ اوٹ سے باہر نکل آئی۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ چوکھٹ پر کھڑا تھا اور کچھ فکر مند، کچھ خفا لگتا تھا۔ آستینیں موڑ رکھی تھیں اور ابرو بھینچے ہوئے تھے۔ کیونکہ میں نے تمہاری حفاظت کے لیے بہت سے سپاہیوں کو مامور کر رکھا ہے۔ تم کمروں سے نکلو گی تو مجھے خبر ہو جائے گی۔ پھر تاریک استبل پر نظر ڈالی۔ تم اس وقت کہاں جا رہی تھیں؟ وہ مسکرا دی۔ چلیں گے میرے ساتھ؟ آپ کی کافی؟ وہی بارستان نے ایک دفعہ پھر کاؤنٹر چھوڑ کر اس کے پاس آیا اور میز پر کافی سے بھرا کپ رکھتے ہوئے بولا تو تالیہ چونکی، چہرہ موڑ کر اسے دیکھا، پھر کپ کو۔ آپ کو کچھ اور چاہیے مادام؟ اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس نے گمسم سے انداز میں دائیں بائیں گردن ہلائی۔ بارستا واپس اپنی جگہ پر آیا تو ایک دوسرے ویٹر نے اس کو خفگی سے کہا، ہم فری کافی صرف اس کسٹمر کو دیتے ہیں جس کی سالگرہ ہوتی ہے۔ تم نے خوامخواہ اس لڑکی کو دے دی؟ اس نے کہا تھا اس کی سالگرہ ہے، وہ مدافعانہ انداز میں بولا۔ لڑکی کی میز قریب ہی تھی، اس نے بھی سن لیا تھا۔ ان دونوں کو دیکھا اور پھیکا سا مسکرائی۔ یہ درست کہہ رہا ہے، آج میری سالگرہ ہے، میرا اس دنیا میں آنے والا دن۔ اور پھر سے گردن موڑ لی۔ دوسرا ویٹر عجیب سی نظروں سے اس لڑکی کے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی انگلیوں پر واضح طور پر خون لگا ہوا نظر آتا تھا، تازہ خون جو اب خشک ہو چکا تھا۔ وہ خون ہی تھا، رنگ نہیں۔ اب وہ بھی اپنے ہاتھوں ہی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا ذہن دوبارہ پیچھے اس رات تک جانے لگا جب وہ دونوں ایک دفعہ پھر اسی قلعے کی طرف چلے آئے تھے۔ فاتح اتنا لمبا سفر خواہ کرنے پر ناخوش تھا، لیکن شہزادی کی بات ماننے کے سوا چارہ نہیں تھا۔ قلعے کے صحن میں جلی بجھی لکڑیوں کا ڈھیر ویسے ہی پڑا تھا۔ وہ دونوں ان سرد لکڑیوں کے سامنے
آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تم آج کے واقعے سے ڈر گئی ہو؟ وہ اس کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ تالیہ نے پلکیں اٹھائیں۔ تالیہ مرنے سے نہیں ڈرتی، پھر کس چیز کا خوف تالیہ کو سونے نہیں دے رہا تھا؟ اگر وہ تیر میرے بجائے آپ کو لگ جاتا تو میں کیا کرتی؟ فاتح نے چہرہ تعجب سے پیچھے کیا اور پھر ہلکا سا مسکرایا۔ تو تم میرے لیے فکر مند تھی، میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں تالیہ۔ میں نے آپ کو جادوئی سوئی سے مار دیا تھا، کیا میں واقعی اتنی بڑی غلطی کر سکتی ہوں؟ وہ ایک دم روحاں سی ہو گئی۔ اوہ، وہ کتاب سچ نہیں بول رہی، مجھے اس دنیا سے بہت خوف آنے لگا ہے، میں واپس جانا چاہتی ہوں کسی بھی بڑے نقصان سے پہلے۔ پلیز فاتح، میں نے وعدہ کیا ہے نا، ہم واپس ضرور جائیں گے۔ وہ اسے نرمی سے یقین دلا رہا تھا۔ اندھیرے صحن میں وہ دونوں آج بھی اسی طرح بیٹھے تھے، لیکن آج درمیان میں آگ کا الاؤ نہیں تھا، نہ حدت نہ روشنی، صرف سرد سا اندھیرا تھا۔ اب مجھے امید ملی ہے کہ میں اور آپ کبھی ایک ہو سکیں گے، میں اب اس کو کھونا نہیں چاہتی۔ ہمارے ایک ہونے سے تمہاری زندگی بہت مشکل ہو جائے گی، اس کریزی دنیا سے زیادہ مشکل نہیں ہوگی۔ پھر قدرے شک سے اسے دیکھا۔ کیا آپ واقعی میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ وہ پورے دل سے مسکرا دیا۔ ہاں، میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میرے ساتھ رہو، کیونکہ مجھے آپ کی اور آپ کو میری ضرورت ہے۔ اسے کچھ یاد آیا تھا۔ ہاں، اور میں اب تالیہ مراد کے بغیر اپنے مستقبل کا تصور نہیں کر سکتا۔ اندھیرے صحن میں بیٹھا فاتح بتانے لگا۔ اوپر آسمان پر تارے اور چاند سب اکٹھے ہو کر دلچسپی سے یہ منظر دیکھنے لگے۔ مجھے تمہاری عادت ہو چکی ہے، جب میں سب بھول چکا تھا۔ صرف تم میری چیف آف اسٹاف تھی، تب بھی تمہارے بغیر زندگی مشکل لگتی تھی، اور اب تو سب یاد آ چکا ہے۔ مثلاً کیا؟ اندھیرے کے باوجود اس کی آنکھیں بنا کسی دقت کے فاتح کا چہرہ دیکھ سکتی تھیں۔ مثلاً یہ کہ میرا اور تمہارا رشتہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ زمانہ جو بھی ہو، زمین جیسی بھی ہو، فاتح رامدل تالیہ مراد کے بغیر نامکمل ہے۔ جو تم میرے لیے ہو تالیہ، وہ میرے لیے کبھی کوئی نہیں بن سکا۔ جو جگہ تمہاری ہے میرے دل میں، وہ کبھی کسی کی نہیں ہو سکی۔ میں تمہارے لیے جو فونڈنس محسوس کرتا ہوں، وہ فونڈنس؟ شہزادی نے ناگواری سے ابرو اٹھائے۔ صرف فونڈنس؟ آپ کو اپنے احساسات بس یہی لگتے ہیں؟ شاید آپ کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی، شاید، ورنہ آپ کو اپنے احساسات کے درست نام معلوم ہوتے۔ اس نے مسکرا کر تالیہ کو دیکھا۔ یعنی آپ کو محبت ہوئی ہے شہزادی؟ جی، مجھے ہوئی ہے۔ میں اتنی بہادر ہوں کہ سر عام اعتراف کر سکتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو فاتح نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ جانتا ہوں۔ وہ چونکی، رنگ بدلا، پوچھنا چاہتی تھی کہ کیا بات، کیسی بات، لیکن لبوں سے بس یہی پھسلا۔ کب سے؟ تقریباً 557 برس سے۔ چند لمحوں کے لیے وہ سانس نہیں لے سکی۔ وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا محسوس کرتی ہے۔ ایسے شخص کو وہ کیا کہے، ظالم؟ یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرے لیے صرف فونڈنس محسوس کرتے ہیں تو آپ خود اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے بان فاتح۔ وہ تنک کر پیچھے سے بولی تو اس نے شانے اچکا دیے۔ اب وہ جھک کر لکڑیوں کو اکٹھا کر رہا تھا، غالباً اسے آگ جلانی تھی۔ آپ واپس جا کر بدل تو نہیں جائیں گے؟ تم اس بات سے ڈرتی ہو کہ میں پھر سب کچھ بھول جاؤں گا؟ کیا مجھے ڈرنا نہیں چاہیے؟ اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی کچھ بھول گیا تو ہم واپس اسکوائر ون پر کھڑے ہوں گے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کاش ایڈم یہ سب بھول جائے۔ اس نے سب سے زیادہ تکلیف سہی ہے۔ وہ اب پنجوں کے بل بیٹھا آگ جلا رہا تھا۔ پہلے چنگاریاں جلیں، پھر یکا یک شعلہ بھڑک اٹھا۔ فاتح نے مسکرا کر پیچھے دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے چونک کر گردن ادھر ادھر گھمائی۔ وہ ایک دیوار کے ساتھ کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں کچھ تھا جس سے وہ دیوار پر کچھ لکھ رہی تھی۔ وہ تعجب سے اٹھا۔ کیا کر رہی ہو؟ اپنی تقدیر پوری کر رہی ہوں۔ فاتح نے ایک جلتی لکڑی الاؤ سے نکالی، اسے بلند کیے تالیہ کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ دیوار کو شعلے نے مزید روشن کر دیا تھا۔ تالیہ کے ہاتھ میں ایک موٹی نکیلی سوئی تھی جس سے وہ دیوار پر کھرچ کھرچ کر لکھتی جا رہی تھی۔ تاشا، جو شہزادیوں جیسی تھی۔ اس نے ایک غلام سے شادی کی تھی اور اسے آزاد کر دیا تھا۔ اس نے ملاقہ کے لوگوں کی خدمت کی تھی جو پورے دل سے۔ اس نے دشمنی مول لی سلطان سے اور دوست بنائے عام لوگوں میں، اور بالآخر اس نے خود کو بھی آزاد کر دیا۔
नाकर्दा गुनाहों के बोझ से, माजी के गम से। वो इस हाल में गई इस दुनिया से कि वो तैयार थी हर इल्ज़ाम का मुकाबला करने के लिए बहादुरी से। नज़म मुकम्मल करके इसने सुई नीचे की और पलटी। क्या ये इमारत हमारे ज़माने तक महफूज रहेगी? और ये नज़म भी? फातेह की मोहतात नज़रें उस सुई पर जमी थीं। नहीं, मैंने सिर्फ इसे ख्वाब में देखा था। ऐसी कोई इमारत हमारे ज़माने में नहीं है। गालिबन पुर्तगालियों ने इसे भी जला दिया था। और आप फिक्र नहीं करें, मैं आपको इस सुई से नहीं मारूंगी। आखिर में जल कर बोली, मैंने बतौर बॉस तुमसे काफ़ी सख्त काम लिए हैं, मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। वो चौकन्ना सा कह रहा था। उफ फातेह, ये महज मोटी कढ़ाई की सुई है, मैं इसे अभी आग में फेंकती हूँ। वो वाकई आगे आई और इस सुई को जलते अलाव में फेंक दिया। वान फातेह गहरी सांस खारिज करके बोला, आर यू श्योर तुम्हारे पास ऐसी कोई दूसरी सुई नहीं है? तालिया बे इख्तियार हंस दी। आपको चाहिए कि आप मेरे साथ अच्छा बर्ताव रखें, वरना क्या मालूम मेरे पास ऐसी कई सुइयां पड़ी हों। हमें वापस जाना चाहिए, अब मुझे तुमसे खौफ आने लगा है। वो सर झटक कर कहता आगे बढ़ गया तो वो एक दफ़ा फिर हंस दी। अगला सारा दिन खामोशी से कटा। लगता था महल पर मौत का सन्नाटा छाया था। सब चुपचाप अपने कामों में लगे थे। अगले रोज़ मुराद राजा और मरहूम सुल्तान के बेटों ने बगावत करनी थी। ये वो बगावत थी जो मुराद राजा बहुत अरसे से तैयार कर रहा था और अब बिला आखिर वो घड़ी आन पहुंची थी। तालिया को हुक्म था कि वो तहखाने की काल कोठरी में एडम के साथ रहेगी, इसीलिए वो सरे शाम ही वहां चली गई। वस्त कमरे में अंगारे दहक रहे थे। कढ़ाई में मौजूद माया उबल रहा था। वो डोई हिलाती, खला में देखती, किसी सोच में गुम थी। खुले बाल शानों पर गिर रहे थे और कान पर एक सूखा फूल अटका था। एडम कमरे के दूसरे कोने में दीवार के साथ फर्श पर बैठा था। घुटनों पर किताब रखी थी जिसको वो दिए की मध्यम रोशनी में पढ़ रहा था। गाहे बगाहे नज़र उठाकर उसे भी देखता, जो किसी ख्याल में गर्क नज़र आती थी। आप उदास क्यों हैं? अब तो वो कह चुके हैं कि वो आपके साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। तालिया ने नज़रों का रुख उसकी तरफ मोड़ा, फिर डोई रखी और दोनों हथेलियों पर थोड़ी गिरा दी। और अगर फिर से वो सब कुछ भूल गए? इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तसल्ली देने लगा। क्या मैं गलती से उनको सुई चुभो कर मार सकती हूँ? जय तालिया, एडम ने अफसोस से कहते हुए किताब रखी और लाठी के सहारे उठा। फिर लंगड़ा कर चलता हुआ इसके सामने आया और बैठा। किसी को कुछ नहीं होगा, अगर कोई मर सकता है तो वो मैं हूँ। उसने दहल कर एडम को देखा। अल्लाह ना करे, तुम्हारी दवा बिल्कुल तैयार, लेट्स फेस इट, वो संजीदगी से बोला। ज़रूरी नहीं है कि दवा असर करे। अगर ये ठीक ना बनी या अगर इसने उल्टा असर कर दिया तो मैं मर भी सकता हूँ। मैं हमारी कहानी का बेकार किरदार हूँ जिसकी स्टोरी आर्क ख़त्म हो चुकी है। मेरे किरदार के करने के लिए अब कुछ नहीं बचा, इसलिए अगर कोई ख़तरे में है तो वो मैं हूँ, वान फातेह, या आप नहीं। एडम, हमारी ज़िंदगी की कोई किताब नहीं है और तुम्हारे पास अब भी करने के लिए बहुत कुछ है। वो तकलीफ से मुस्कुराया। बस यही कि मैं अपने माँ बाप के पास जाना चाहता हूँ। वो मेरे बगैर अकेले होंगे। मैं उनकी सारी ज़िंदगी की कमाई हूँ। तुम उनके पास ज़रूर जाओगे और अगर ऐसा ना हो सका तो आप मुझसे एक वादा करेंगी? वो आगे को झुका और सादगी से पूछा। तालिया की आंखें भीगने लगीं। उसने अस्पात में सर हिला दिया। आप मेरे माँ बाप का ख्याल रखेंगी? उनको कभी किसी मामले में मुश्किल नहीं पेश आएगी, आई प्रॉमिस। मैं माली मामलात की बात नहीं कर रहा, वो आज़र्दगी से बोला। जब बच्चे पास होते हैं तो माँ बाप से बातें करते हैं। अगर मैं ना रहा तो मैं चाहता हूँ कि उनसे कोई बात करने वाला मौजूद रहे। आप बस मुझसे इतना वादा करें, आप उनके लिए वक्त निकालती रहेंगी। वक्त वो सबसे बड़ा तोहफा है जो हम किसी को दे सकते हैं। तालिया ने सर हिला दिया। सारे चक्कर इसी वक्त के तो थे। दरवाजे पर आहट हुई तो वो दोनों चौंक कर मुड़े। फातेह अंदर दाखिल हो रहा था। तालिया ने ताज्जुब से इसे देखा। आज तो बगावत की रात है, ऐसे में बंधारा का मुशीर यहाँ क्या कर रहा है? ये मेरी लड़ाई नहीं है, वो शाने उचकाकर कहता। इनके करीब आया और तीसरी चौकी खींची और बारी बारी इनको देखा। दवा तैयार हो गई, सुबह से पहले हो जाएगी। ये काफ़ी थका देने वाला अमल था। तालिया ने डोई फिर से उठाते हुए कहा। फातेह ने एक नज़र एडम को देखा, फिर तसल्ली दी।
تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا نا، میں تمہیں واپس ضرور لے کر جاؤں گا۔ اگر آپ اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے مجھے تب بھی آپ سے کوئی گلہ نہیں ہوگا۔ فاتح نے سوالیہ نظروں سے تالیہ کو دیکھا اور ابرو اچکائے اسے کیا ہوا آنکھوں سے پوچھا۔ ایڈم کو یقین نہیں ہے کہ دوا اثر کرے گی۔ دوا ضرور اثر کرے گی ایڈم، اور اگر کچھ غلط ہو گیا یا ہمارا پلان فیل ہو گیا، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں مجھے یہ نہیں کھانی چاہیے۔ وہ متذبذب سا دھواں اڑاتی کڑھائی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا تم نے حرف بہ حرف ترکیب پر عمل کیا ہے؟ جی، لیکن پھر کچھ غلط نہیں ہوگا۔ اپنا یہ مایوس چہرہ درست کرو اور دوا تیار کرو۔ مگر فاتح، کیا معلوم دوا کی ترکیب غلط ہو یا کچھ اور ہو، شاید ایڈم کو یہ نہیں کھانی چاہیے۔ وہ بھی متذبذب ہو گئی، مگر وان فاتح نے سختی سے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرایا۔ یہ ایڈم کا آخری آپشن ہے، اس کو شکوک میں مت ڈالو۔ ایڈم نے سر ہلا دیا اور تہہ خانے میں پھر سے خاموشی چھا گئی۔ کڑھائی سے نکلتے دھوئیں کے مرغولے اوپر اٹھ اٹھ کر فضا میں گم ہونے لگے۔ اب ہم ساری رات کیا کریں گے؟ وہ دھیرے سے بولی۔ صبح کا انتظار، ایک روشن صبح کا انتظار۔ فاتح اوپر چھت پر بنے روشن دان کو دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ فی الوقت سب کچھ پلان کے مطابق جا رہا تھا۔ جس وقت مراد راجہ کے سپاہی مرسل شاہ کے محل کو اپنے قبضے میں لے چکے تھے اور مرسل شاہ کو نیند سے اٹھا کر زنجیروں میں جکڑے قید خانے میں بند کر رہے تھے، اسی کوٹری میں جلتا الاؤ بجھ چکا تھا۔ کڑھائی اب ٹھنڈی تھی، سارا مایہ سوکھ کر ایک سفید صفوف میں بدل چکا تھا، مٹھی بھر صفوف۔ ایڈم بن محمد اب اس صفوف کو پانی کے گھونٹوں کے ساتھ نگل رہا تھا۔ صفوف ختم ہوا تو اس نے جام رکھا اور گہری سانس لی کہ ان دونوں کو دیکھا جو سانس روک کے اسے دیکھ رہے تھے۔ ترکیب کے مطابق دوا کھا کر مجھے سو جانا چاہیے۔ جب میں اٹھوں گا تو بالکل تندرست ہو چکا ہوں گا۔ میں اب سونے جا رہا ہوں، مجھے ابھی سے نیند آ رہی ہے۔ اس نے لاٹھی اٹھائی اور کھڑا ہو گیا۔ تالیہ امید اور فکر مندی کے ملے جلے جذبات سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ دوبارہ ایڈم کو دیکھ پائے گی، وہ بھی تندرست حالت میں؟ اس کا جواب صرف وقت کے پاس تھا۔ سلطنت ملاکا پر آج صبح کا سورج بہت سی تبدیلیاں لیے طلوع ہوا۔ مرسل شاہ قیدی بن چکا تھا۔ ملکہ یان سوفو ایک روز پہلے ہی محل سے فرار ہو چکی تھی۔ گزشتہ سلطان کے بیٹے تخت پر قابض ہو چکے تھے اور مراد راجہ ان کا بندھارا تھا۔ بنگارا ملائیوں کے مطابق یہ باغی شہزادے چند ہفتے ہی حکومت کر سکے تھے۔ مراد نے ان کی فوج کو استعمال کیا، ان کے ذریعے مرسل کو ہٹایا اور چند ہفتوں بعد ان شہزادوں کا پتہ بھی صاف کیا اور خود سلطان بن بیٹھا۔ مگر ابھی یہ سب ہونے میں کچھ وقت تھا، اسی لیے فی الحال وہ صرف بندھارا تھا اور درست موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ مرسل کو اس نے اپنے محل کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ سپاہیوں کی بھاری نفری اس پر پہرے کے لیے تعینات کر رکھی تھی۔ اس تنگ و تاریک کال کوٹری میں قید مرسل شاہ کی حالت عجیب تھی۔ رات اس کو نیند سے اٹھایا گیا تھا، اسی لیے وہ ابھی تک شب خوابی کے پاجامے قمیض میں ملبوس تھا۔ بال بکھرے تھے، دیوار کے قریب سکڑا بیٹھا تھا۔ یہ وہی قید خانہ تھا جہاں ایک زمانے میں ایڈم بن محمد کو قید کیا گیا تھا۔ خیر، وقت کی بات تھی۔ مرسل ناخن چباتے ہوئے فرش کو دیکھ رہا تھا۔ جب اسے احساس ہوا سامنے کوئی کھڑا ہے، چونک کر سر اٹھایا تو دیکھا سلاخوں کے پار مراد راجہ کھڑا تھا، اٹھی گردن، لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں تپش۔ مراد کی شاہی پوشاک اور ماتھے کی پٹی سے لٹکتی سنہری زنجیر بتاتی تھی کہ وہ نئے سلطان کا بھی منظور نظر ہے۔ مراد راجہ وہ غصے سے اٹھا اور سلاخوں کی طرف آیا، پھر انہیں پکڑ کر جھٹکا دیا اور مراد کو گھورا۔ تم نے اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، میں نے تمہیں دوست سمجھا تھا۔ اب بھی بہت لوگ مجھے دوست سمجھتے ہیں، خدا معلوم ان کا انجام کیا ہوگا۔ مراد نے داڑھی کھجاتے ہوئے کہا۔ مجھے یہاں سے نکالو مراد۔ وہ سلاخوں کو پکڑے غصے اور بے چینی سے بولا تو مراد نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ جانتے ہو تم ابھی تک زندہ کیوں ہو؟ وہ اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر بولا۔ کیونکہ تم نے ہمیں بتانا ہے کہ یان سوفو کہاں ہے۔ مجھے نہیں معلوم وہ عورت کہاں ہے، وہ ضد ہو کر بولا۔ بکھرے بال، بے ترتیب بھولیا والا مرسل سراخیں پکڑے کھڑا عجیب بے بسا لگتا تھا۔ یان سوفو کو بغاوت سے پہلے تم نے کہاں بھیجا ہے؟ وہ ابھی تک ہمارے ہاتھ کیوں نہیں لگی؟
میں نے اسے کہیں نہیں بھیجا، مجھے نہیں معلوم۔ مرسل غصے سے کف اڑاتا اب زور زور سے مراد کو لان تان کرنے لگا تھا۔ مراد سپاٹ چہرے کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ یان سوفو کی تلاش میں پوری سلطنت میں سپاہیوں کو دوڑایا گیا ہے، لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ شاید مرسل نے اسے چین بھیج دیا ہے، عارف کہتے ہوئے اس کے ساتھ قید خانے کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ مراد نے سوچتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ مرسل نے اسے بھیجا ہے، یعنی مرسل کو بغاوت کا علم تھا۔ اگر ایسا تھا تو وہ خود کیوں نہیں بھاگا؟ مراد نے نفی میں سر ہلایا۔ یان سوفو کو کسی اور نے بھیجا ہے، اسے بغاوت کی مخبری ہو گئی تھی، وہ مرسل کو چھوڑ کر پہلے ہی نکل گئی تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ یان سوفو ملکہ تھی، اس نے بغاوت کو بروقت کچلنے کے بجائے بھاگ جانے کو ترجیح کیوں دی؟ عارف نے پوچھا تو آواز میں حیرت تھی۔ اسے مرسل کی طاقت پر بھروسہ نہیں رہا تھا، یا شاید اس نے ہماری بغاوت کو اس کے اصل قد سے بڑا سمجھا تھا۔ وہ ڈر گئی اور بھاگ گئی۔ وہ دونوں اب محل کی راہداری میں آ گئے تھے۔ اونچی کھڑکیوں سے روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ مراد کمر پر ہاتھ باندھے آگے چل رہا تھا اور عارف پیچھے۔ دفتن عارف اس کے برابر آیا اور سرگوشی میں بولا، آدم نے آج صبح دوائی کھا لی ہے راجا۔ مراد نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کی حالت کیسی ہے؟ میں صبح اس کے کمرے میں گیا تھا، وہ بخار میں پھونک رہا تھا اور عارف خاموش ہوا تو مراد نے تیزی سے کہا، کیا عارف اس کے ہاتھ خراب ہونے لگے ہیں؟ مراد نے سینے میں قید سانس آزاد کی اور سختی سے آنکھیں میچی، یعنی وہ کوڑ سے مرے گا۔ اس ترکیب کے مضر اثرات میں کوڑ کا مرض شامل تھا، تیزی سے پھیلتا کوڑ جو اس کی جان لے لے گا۔ راہداری میں ایک دم ویرانی سی مٹ آئی۔ کھڑکیوں سے اندر آتی چیونٹوں کی قطاریں سہم کر دونوں کی گفتگو سننے لگیں۔ مشروں نے اپنے شعلے افسوس سے نیچے کر لیے اور ہوا اپنا سانس روک کے ساکت ہو گئی۔ کتنی دیر لگے گی اس کو مرنے میں راجا؟ آج رات تک کوڑ اس کے سارے جسم پر پھیل جائے گا، وہ کل کا سورج نکلنے سے پہلے مر جائے گا۔ مراد کا چہرہ سرد اور سپاٹ تھا۔ شہزادی تاشا کو آپ کیا کہیں گے؟ وہ بہت واویلا کریں گی۔ عارف نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ میرے پاس اس مسئلے کا حل موجود ہے عارف، تم نے مجھے کیا سمجھ رکھا ہے؟ مراد نے ابرو اٹھائے اور مسکرایا۔ اس کے چہرے کی جھریاں اور آنکھوں کی چمک عارف کو صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ریڈی سیٹ گو۔ اپنی خوابگاہ میں سنگھار میز کے آئینے کے سامنے تالیہ بیٹھی تھی۔ کنیز اس کے بال بنا رہی تھی جب اس نے آنکھیں بند کر کے خود سے کہا، پھر کھنکاری اور پیچھے کھڑی کنیزوں کو حکم جاری کیا، آدم اب تک بیدار ہو چکا ہوگا، باغ سے تازہ پھول توڑ کر لاؤ، ہر رنگ کے پھول، ہر خوشبو کے پھول، میں اس کے لیے گلدستہ خود بناؤں گی۔ اس کے انداز میں محبت ہی محبت تھی۔ جب تک کنیز نے اس کے بالوں پر سنہرا کلپ لگایا اور ہار کا کنڈا اس کی گردن کے پیچھے بند کیا۔ غلام اور کنیزیں پیچھے رکھی میز پر پھولوں کا ڈھیر لگا چکے تھے۔ بہت خوب، ہمیں آدم کا بھرپور طریقے سے استقبال کرنا ہے۔ ہلکے نیلے کامدار باجوک رنگ میں ملبوس، کان میں ایک پھول اٹکائے کھڑی شہزادی اب مسکراہ کر ٹہنیاں اکٹھی کر رہی تھی۔ اس نے خود گلدستہ بنایا، اسے باندھا اور پھر کنیزوں کی میت میں کمرے سے نکلی۔ باغیچہ پار کیا تو دور دور تک پھیلے غلاموں اور خادموں نے دیکھا کہ شہزادی کتب خانے کی طرف جا رہی ہے جہاں شاہی مورخ بیمار پڑا ہے۔ اتنا تو سب جان چکے تھے کہ اس کا علاج شہزادی خود کروا رہی تھی اور شہزادی کے تاثرات سے اندازہ ہوتا تھا کہ آج وہ تندرست ہونے والا ہے۔ ایڈم، ایڈم، کھنکار کر تالیہ نے ایک ہاتھ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا، دوسرے ہاتھ میں گلدستہ تھا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر بستر نفاست سے بنا دکھائی دے رہا تھا۔ کھڑکی کے پردے ہٹے تھے اور کمرہ خالی تھا۔ بستر سے یوں لگتا تھا جیسے یہاں رات کوئی سویا ہی نہیں۔ ایڈم کی بیساکھی البتہ پلنگ کے ساتھ زمین پر گری تھی۔ تالیہ کے ابرو اچنبھے سے اکٹھے ہوئے۔ ایڈم کہاں ہے؟ وہ تیزی سے اندر آئی، کمرے کے ہر کونے میں دیکھا۔ بستر کے نیچے، الماری کے اندر، کھڑکی سے باہر، ایڈم کہیں نہیں تھا۔ مجھے آدم بن محمد ہر حال میں چاہیے، اس کو ڈھونڈ کر لا کر دو مجھے ابھی۔ اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی، غصے سے، پریشانی سے۔ وہ پہرے داروں کو چلا چلا کر کہہ رہی تھی۔ گلدستہ اس کے ہاتھوں سے نیچے گر چکا تھا۔
مگر کسی کو نہیں معلوم تھا وہ کہاں تھا۔ اسے رات کمرے میں آتے سب نے دیکھا، نکلتے نہیں۔ سپاہیوں کی دوڑیں لگ گئیں، سارے میں افراتفری مچ گئی، مگر ایڈم بن محمد کا سراغ کہیں نہیں ملا۔ بندھارا کے محل سے دور ایک عمارت تھی جسے خطرناک قیدیوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس میں ایک تنہا تنگ تاریک کوٹری تھی، 3 اطراف میں، ایک طرف سلاخوں والا دروازہ۔ مراد اس کوٹری کے باہر کھڑا، عارف بھی ہمراہ تھا۔ دونوں کی نظریں کوٹری کے فرش پر لیٹے ایڈم پر جمی تھیں۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور بازو پہلو میں گرے تھے۔ بایاں ہاتھ سیاہی مائل ہو رہا تھا جیسے جلد گل سڑ گئی ہو۔ کوٹری کے باہر ایک ہی مشعل روشن تھی، مدھم روشنی میں بس یہی دکھائی دیتا تھا کہ گل سڑنے کا عمل اس کے بائیں ہاتھ سے ہوتا ہوا گردن تک پہنچ گیا تھا۔ کرتے کے گلے سے جھانکتے کوہر سے اس کا چہرہ ابھی محفوظ تھا۔ اس کو ابھی تک ہوش نہیں آیا، یہ غنودگی میں ہے، ابھی جاگا تھا پھر غش کھا گیا۔ عارف مدھم آواز میں کہہ رہا تھا۔ مراد راجہ آگے آیا اور سلاخوں کے پار پیچھے لیٹے چت ایڈم کو غور سے دیکھا۔ آدم، اس کی آنکھیں کھلیں۔ چند لمحے وہ چھت کو گھورتا رہا، پھر چونک کر ادھر ادھر دیکھا جیسے خواب میں کھویا انسان لمبی نیند سے اٹھتا ہے۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، پھر گردن جھکا کر خود کو دیکھا۔ بائیں بازو پر نظر پڑی تو آنکھیں خوف سے پھیلیں، بے یقینی سی۔ اس نے جھٹکے سے گردن اٹھائی اور مراد راجہ پر نظر ٹھہری۔ مراد نے محسوس کیا وہ مسلسل بایاں بازو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کا بایاں بازو بے جان سا لگتا تھا۔ وہ پہلو میں زمین پر گرا تھا۔ ایڈم بن محمد نے بے بسی سے مراد کو دیکھا۔ میرا بازو، اس میں درد بھی نہیں ہو رہا، مجھے یہ محسوس کیوں نہیں ہو رہا مراد راجہ؟ اس کی آواز گھٹی گھٹی سی تھی۔ مجھے افسوس ہے آدم، مراد نے بنا تاثر کے محض اتنا کہا۔ ایڈم نے دونوں ہاتھوں کے زور پر اٹھنے کی کوشش کی، مگر یوں معلوم ہوتا تھا گویا اب اس میں اٹھنے کی سکت نہیں تھی۔ میں نے دوا بالکل ٹھیک بنائی تھی، مگر کیا ترکیب غلط تھی؟ ساتھی بے یقینی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں راجہ، آپ مجھے غلط ترکیب نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا نا، مجھے افسوس ہے، آپ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی مراد پر ٹھہری بے یقین آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ تم اس بات پر قناعت کیوں نہیں اختیار کر لیتے کہ تمہارے مقدر میں بس اتنا ہی تھا؟ تم عام سے نوجوان تھے، تمہارے مقدر نے تمہیں مہینوں تک محل میں رہنے دیا، امراء، وزراء اور سلطان کے ساتھ وقت گزارنے دیا۔ تمہاری لکھی کتاب صدیوں تک یاد رکھی جائے گی، اس سے زیادہ تمہیں اپنے مقدر سے کیا چاہیے؟ راجہ، وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میرے ماں باپ، وہ بوڑھے ہیں، اکیلے ہیں، تم اتنے برس ان کے ساتھ رہے، ان کی خدمت کی، وہ اپنے مقدر سے اس سے بڑھ کر کیا چاہتے ہیں؟ مراد راجہ نے ساتھ ہی حیرت سے شانے بھی اچکا دیے۔ راجہ، خدا کے لیے ٹھیک کر دو مجھے، کوئی دوا، کوئی جادو، کچھ تو ہوگا۔ مگر مراد کمر پر ہاتھ باندھ کر آگے بڑھ گیا۔ ایڈم بے قراری سے پیچھے سے چلایا، مجھے چیتالیہ سے ملنا ہے، ان کو میری خبر کر دے، ان سے کہیں ایک دفعہ مجھ سے ملنے آ جائیں۔ وہ خود کو گھسیٹ کر سلاخوں کے قریب لانے لگا۔ مراد انسنی کیے آگے بڑھ گیا۔ جب ایڈم نے وہاں کھڑے عارف سے التجا کی، تم مجھے کاغذ قلم لا دو، میرا پیغام ان تک پہنچا دو۔ پھر آواز دھیمی کی، وہ تمہیں اس کے بدلے میں انعام دیں گی، مال، سونا، جو تم کہو۔ عارف نے استہزائیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ تم مجھے اپنے اس راجہ سے بددیانتی کرنے کا لالچ دے رہے ہو جو سلطان بننے والا ہے؟ مراد نے پلٹ کر ایڈم کو دیکھا جو سلاخیں پکڑے بے بسی سے عارف کی منتیں کر رہا تھا۔ یہ چند دن کا مہمان ہے عارف، اسے کا خط لکھنے دو، اور اسے اشارہ کیا۔ عارف نے استجاب سے ابرو اکٹھے کیے، مگر راجہ کا حکم حتمی تھا۔ اس نے بس ایک برہم نظر ایڈم پر ڈالی اور راجہ کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ایڈم سلاخوں سے سر ٹکائے گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس کو قلم کاغذ دینا دانش مندی ہوگی راجہ؟ عارف ناخوش لگتا تھا۔ وہ جو کچھ لکھے گا اس کو میرے پاس لے آنا، ہم اس کی لکھائی کی نقل تیار کر کے اپنی مرضی کا خط شہزادی کو دے سکتے ہیں۔ اس کی لکھائی تو بنگارا مرایا سے بھی مل جائے گی، مگر اس کتاب میں ذاتی نوعیت کی باتیں نہیں ہوں گی، کوئی لقب، کوئی فقرہ جو صرف شہزادی جانتی ہو، ورنہ وہ کیسے یقین کرے گی کہ یہ خط آدم کا لکھا ہے؟ وہ زینے چڑھتے آہستہ سے کہہ رہا تھا، اور ہاں، اس کی خوراک بند کر دو، صرف پانی دو،
پانی اس کا مرض بگاڑ دے گا، میں اس سے جلد از جلد چھٹکارا پانا چاہتا ہوں۔ عارف اسبات میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ دونوں اب قید خانے سے دور نکل آئے تھے۔ بندھارا کے محل کے باغیچے میں تالیہ بنت مراد اس وقت اضطرابی حالت میں ٹہل رہی تھی۔ انگلیاں مروڑتی، دائیں سے بائیں چکر کاٹتی، وہ دانتوں سے نچلا لب زخمی کیے جا رہی تھی۔ پس منظر میں قطار میں ہاتھ باندھے کھڑی کنیزیں اور غلام دکھائی دے رہے تھے جو سہمے کھڑے تھے۔ صبح سے شہزادی چیخ رہی تھی اور وہ نشانے پہ تھے۔ دفتن روش پر دور سے آتا عارف دکھائی دیا تو ایک کنیز نے کھنکار کر اسے اطلاع دی۔ وہ چونکی اور اس طرف پلٹی، پھر ماتھے پر بل ڈالے عارف کو آواز دی۔ وہ فوراً اس کی طرف آیا۔ تم صبح سے کہاں تھے؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اس کا ضبط کا دامن گویا چھوٹ گیا تھا۔ غصے میں زور سے بولی تو عارف نے پریشانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے شہزادی؟ آدم کہاں ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے گھور رہی تھی۔ آج صبح تک تو یہی تھا، اب کہاں گیا؟ کتب خانے میں نہیں ہے کیا؟ وہ چونکی۔ صبح تم نے اسے صبح دیکھا تھا؟ جی شہزادی، وہ مراد راجہ کی خوابگاہ کی طرف جا رہا تھا۔ عارف نے بظاہر یاد کر کے بتایا۔ اس کے کاندھے پر ایک تھیلا بھی تھا۔ وہ ٹھیک تھا؟ ٹھیک تھا وہ؟ تالیہ نے بے قراری سے پوچھا۔ وہ پلک نہیں جھپک رہی تھی۔ جی بالکل ٹھیک تھا، کیونکہ اس نے گزشتہ رات دوا پی لی تھی۔ اس نے مجھے خود بتایا تھا، ظاہر ہے اس نے ٹھیک ہونا ہی تھا۔ عارف کے الفاظ پر پیچھے کھڑے غلاموں اور خادموں میں پرجوش سرگوشیوں کے تبادلے ہوئے۔ خود تالیہ کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے گہری سانس لی تو وہ تندرست نظر آ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک سینے پہ تھا۔ چہرے کے تاثرات ذرا بہتر ہوئے، مگر پھر وہ دوبارہ سے فکر مند ہوئی۔ وہ صبح باپا سے ملا، پھر کہاں چلا گیا؟ مجھے نہیں معلوم شہزادی، میں تو سیدھا سلطنت محل چلا گیا تھا۔ آپ راجہ سے معلوم کر لیں، وہ سادگی سے بتا رہا تھا۔ اوہ اچھا۔ وہ اب اطمینان سے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی، چہرے کی رنگت بحال ہو رہی تھی۔ میں جاؤں شہزادی؟ ہاں نہیں ٹھہرو، باپا کہاں ہیں؟ وہ سلطنت محل میں ہیں، عشاء کے بعد آئیں گے۔ آپ کہتی ہیں تو آپ کو وہیں لے چلتا ہوں۔ نہیں، میں ان کا انتظار کر لوں گی۔ پھر بڑبڑائی، وہ ٹھیک تھا، اتنا ہی کافی ہے۔ اس کا ہاتھ ہنوز دل کے مقام پہ تھا، اب وہ خود سے بڑبڑاتی پلٹ رہی تھی۔ عارف نے اسے جاتے دیکھا اور سوچا سب منصوبے کے مطابق جا رہا تھا۔ ساری اداکاری، سارے کرتب سب درست تھے۔ بہت جلد اس کی ان دوسری دنیا کے لوگوں سے جان چھوٹنے والی تھی۔ اس کے بعد صرف وہ ہوگا مراد راجہ کا دایاں ہاتھ۔ وہ دل ہی دل میں مسکرایا، پھر چونکا۔ اسے واپس جا کر مراد کو اس سارے واقعے کی اطلاع کرنی تھی۔ جب عارف واپس قید خانے میں آیا، ایڈم دیوار سے ٹیک لگائے یوں بیٹھا تھا کہ قلم ساتھ پڑا تھا اور گھٹنوں پہ رکھا کاغذ ہنوز کورا تھا۔ وہ خلا میں گھور رہا تھا۔ سیاہی اب اس کے آدھے چہرے تک پھیل چکی تھی۔ عارف کی نظریں اس کے دوسرے بازو تک گئیں۔ سیاہی نے اس کو بھی ڈھانک رکھا تھا۔ قید خانے سے جلد کے گلنے سڑنے کی بدبو اٹھ رہی تھی۔ عارف نے ناک پر رومال رکھا اور اس کے قریب آیا۔ پیچھے ایک سپاہی پہرے پر کھڑا تھا، اس نے بھی ناک کو کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ آدم، ناگواری سے اس کی آواز ابھری۔ ایڈم نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نہیں لکھ سکا کچھ۔ اس کی آواز مدھم تھی۔ دیکھو چند الفاظ لکھ لو، خدا کے لیے۔ میرا ہاتھ نہیں چل رہا۔ راجہ کو بلاؤ، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اس کی آواز میں درد تھا، بے بسی تھی۔ عارف پریشانی سے مڑا اور سپاہی کو مخاطب کیا، اسے کچھ کھانے کے لیے دو تاکہ اس کی توانائی بحال ہو۔ راجہ نے منع کیا ہے، اسے پانی کے سوا کچھ نہیں دینا۔ یہ صبح تک ویسے ہی مر جائے گا۔ مجھے اسے خط لکھوانا ہے، وہ ضد چھو کر بولا، مگر سپاہی نے گردن ہلا دی۔ راجہ نے جو فرض مجھے سونپا ہے میں اسے پورا کروں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، راجہ کو بلاؤ، ان سے کہو جلدی آئیں، اس نوجوان کا آخری وقت ہے۔ وہ فکر مندی سے بولا، پھر ایڈم کو پکارا، کیا تم چند سطور بھی نہیں لکھ سکتے؟ راجہ کو بلاؤ، وہ خلا میں دیکھ رہا تھا۔ سپاہی ناک پر ہاتھ رکھے فوراً سے باہر نکل گیا۔ جس وقت مراد راجہ اجلت میں قید خانے میں پہنچا، عارف سر جھکائے سامنے ایک چوکی پر بیٹھا تھا۔ اس کے مقابل سلاخوں کے پار ایڈم اسی حالت میں دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کی ساری جلد اب گلی سڑی نظر آ رہی تھی۔ سوائے چند دھبوں کے سارا چہرہ
स्याह हो चुका था, बस आंखें पहचानी जाती थीं। मुराद ने हूं करते हुए हाथ नाक पर रखा और बरहम नजरों से एडम को देखा। इसने खत नहीं लिखा। राजा, इसको कुछ खाने के लिए दे देते हैं ताकि इसमें लिखने की तवानाई आए। मुराद राजा कोरज़दा कैदी बोला तो आरिफ खामोश हो गया। मुझे दर्द नहीं हो रहा, आपने मुझसे मेरे सारे दर्द छीन लिए हैं। मुराद खामोशी से इसे देखे गया, माथे पर बल थे। मुझे ये फैसला मुश्किल लगता है चैतालिया को छोड़ना, मगर आपने इसे मेरे लिए आसान बना दिया है। वो तोड़ तोड़ कर अल्फाज अदा कर रहा था। नज़रें दरो दीवार पर जमी थी। हालांकि मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, फिर भी आप चैतालिया से कहना मैं उनसे दस्तबरदार होता हूँ। एडम बिन मोहम्मद अब कभी तालिया और फातेह के दरमियान आने का नहीं सोचेगा। मुझे अब चैतालिया के लिए जीने की ख्वाहिश नहीं रही। मैं सुन रहा हूँ। मुराद सपाट नज़रों से उसे देख रहा था। मेरी जितनी ज़िंदगी बाकी है मैं वो अपने लिए जीऊँगा, जहाँ भी जैसे भी। अब मैं पुरसकून हूँ। मगर उसने नज़रें उठाकर मुराद को देखा। मैं एक आम इंसान था, मुझे आम मौत नहीं चाहिए थी। मैं अपनी मौत को आपके लिए यादगार बनाना चाहता हूँ। वो हल्का सा खांसा। मुराद इतनी दूर से इस नीम अंधेरे माहौल में भी देख सकता था कि इसकी आंखों से आंसू टपक कर स्याह गली सड़ी जिल्द की तह में जज्ब हो रहे थे। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे वालिद नहीं हैं। आपने अपनी बेटी से वैसी मोहब्बत नहीं की जैसी करनी चाहिए। माँ बाप का काम होता है अपने बच्चों की हिफाजत करना, उनको दूसरों के शर से महफूज रखने के लिए उनकी ढाल बन जाना। आपको इतना करना था, इतनी साजिशों की ज़रूरत नहीं थी। आरिफ नाक पर रुमाल रखे खामोशी से उसे सुन रहा था। मुराद के चेहरे पर अलबत्ता कोई तासुर नहीं था। आपके पास अब भी मौका है। चैतालिया से वैसे प्यार करके तो देखें जैसे करना चाहिए। वो जिसके साथ रहना चाहती हैं, जहाँ रहना चाहती हैं, उनको उनकी मर्जी करने दें। आप चैतालिया को वैसे नहीं जानते जैसे मैं जानता हूँ। उनको आज़ाद कर दें, मेरी जान ले लें राजा, मगर उनको आज़ाद कर दें। फिर वो खामोश हो गया और गर्दन राजा की तरफ से मोड़ ली। अब मुराद उसका नीम रुख देख सकता था। वो काफ़ी देर खामोश रहा तो मुराद उकता कर बोला, कह चुके। एडम बिन मोहम्मद ने जवाब नहीं दिया तो मुराद ने सर झटका। इसको खाना ला दो, शायद ये चंद सतूर लिख दे। वो मुड़ा और बाहर की तरफ बढ़ा। दूसरे सिपाही ने कदरे सरासमीगी से पुकारा, राजा ये जिंदा है। मुराद ने उकता कर कहा, हाँ वो जिंदा है, उसे कुछ खाने के लिए ला दो। वो बाहर निकला तो आरिफ भी पीछे हो लिया। सीढ़ियाँ चढ़कर वो दोनों ऊपर आए तो मुराद राजा फिक्रमंद दिखाई देता था। मुझे इसकी किताब ला दो, मैं इसकी लिखाई में खत लिखने की कोशिश करता हूँ। शहजादी ताशा बहुत ज़ीरक वाक़ई हुई हैं, वो पहचान जाएंगी। हाँ, शायद हमें ख़त की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक गवाह काफ़ी होगा। मुराद सोच रहा था जब वही सिपाही भागा भागा ऊपर आया। राजा वो हाँफ रहा था। वो जवाब नहीं दे रहा, उसकी आंखें खुली हैं, वो शायद मर गया है। इंसानी मौत ऐसा अलमिया है जो सख्त से सख्त दिल को भी एक दफ़ा हिला देती है, चाहे वो सख्त दिल इसके मुंतज़िर ही क्यों ना हो। वो तीनों वापस नीचे दौड़े। कैद खाना वैसा ही ताफुन ज़दा था, मगर अब कोरज़दा कैदी दाएं पहलू फर्श पर गिरा था, जैसे बैठे बैठे एक तरफ लड़क गया हो। बदबू पहले से कई गुना बढ़ गई थी। देखो वो सांस ले रहा है क्या? सिपाही हिचकिचाया। उस जमाने में आम फहम रवैया यही था कि कोर छूने से फैलता है। आरिफ तेजी से ताफुन ज़दा कोठरी के अंदर आया और झुककर उस गली सड़ी कलाई को छुआ। वहाँ नब्ज कब की ख़त्म हो चुकी थी, दिल की धड़कन और सांस भी रुक चुकी थी। कोरज़दा आदमी मर चुका था, वो जा चुका था। आरिफ ने मुराद को देखा और अफसोस से सर हिला दिया। इसकी लाश को समंदर में बहा दो और इस राज को यहीं दफन कर दो। अगर ये बात किसी तीसरे फर्द को मालूम हुई तो मैं तुम दोनों को मिसाल इबरत बना दूंगा। सद आवाज़ में तनबीह की और आगे बढ़ गया। आरिफ ने झट सर हिलाया और लाश की तरफ बढ़ गया। उसे ही इस कोरज़दा लाश को ठिकाने लगाना था। जानता था दूसरा सिपाही मदद नहीं करेगा।
बंधारा का महल रात की तारीकी में डूबा था। चंद तमकुमे जल रहे थे और दीवार पे लगी मशाल रोशन थी, जिनके बाइस गिरदो निवाह में रास्ता थोड़ा बहुत सुझाई देता था। मुराद कैद खाने से सल्तनत महल गया और इशा के बाद वहां से फातेह के हमरा अपने महल वापस आ रहा था। महल के करीब उसने सिपाहियों को आगे भेज दिया और खुद घोड़े से उतर आया। घोड़ा थामे घोड़े के साथ चलते हुए वो कनखियों से फातेह को देख रहा था। वो भी इसकी तकलीद में घोड़े की लगाम थामे पैदल चल रहा था। सफ़ेद कुर्ते पजामे में मलबूस अपनी मखसूस स्याह कबा को कांधों पर डाले वो सोच में गुम लगता था। वफादारी तुम्हारे नज़दीक क्या है वान फातेह? अंधेरी सड़क पर चलते हुए मुराद ने अचानक से पूछा तो फातेह ने महज आंखें उठाकर इसे देखा। आपके नज़दीक क्या है राजा? अपने मुफाद पर किसी दूसरे को तरजीह देना, उसके राजों की हिफाजत को मुकद्दम रखना और उसका गैर मशरूत साथ देना। अगर वफा सिर्फ यही होती तो ये आप मसल के साथ निभा चुके होते, वो सामने देखते हुए कह रहा था। मुराद ने चौंक कर कदर दिलचस्पी से इसे देखा। इतनी वफादारी तो सब आपके अच्छे वक्त में निभाते हैं राजा। वफादारी सिर्फ ये नहीं होती, फिर क्या होती है? फातेह ने निगाहों का जाविया इसकी सिमत मोड़ा और सादगी से बोला, जब रास्ता तारीक हो जाए अलविदा ना कहना बल्कि साथ चलना। वफादारी अंधेरों के साथ का नाम है। मुराद रुक गया तो वो भी ठहर गया। दोनों अब एक दूसरे के आमने सामने अंधेरी सड़क पर खड़े थे। मैं कैसे यकीन करूं कि तुम मेरे साथ वफादार हो फातेह? मुराद गहरी सांस गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। क्या मैं अब तक खुद को वफादार साबित नहीं कर सका? बज़ाहिर तो तुमने सब किया है, लेकिन एक इम्तिहान अभी बाकी है। वो ठहरा। बादल आसमान से ज़रा से सिमटे तो चांद का चमकता हुआ किनारा दिखाई दिया। ज़रा देर को अंधेरी सड़क पर रोशनी बिखर गई। मैंने तुम्हें ब्रुनाई के वली अहद के तौर पर इसीलिए मुतारिफ कराया था क्योंकि मैं देख चुका था ताशा तुम्हारे बगैर मेरी दुनिया में कभी खुश नहीं रहेगी। क्या तुम उससे मेरी दुनिया के रिवाज के मुताबिक शादी करना चाहते हो? ऐसी शादी जिसका इल्म सारी सल्तनत को हो। एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। फातेह के चेहरे पर छाए सुकून में वाज़ेह दरार पड़ी थी। मैं और तालिया एक ज़माना पहले इस रिश्ते में खुद को बांध चुके हैं राजा। मैं एक अलल इलान शादी की बात कर रहा हूँ। मुराद की नज़रें उस पर जमी थीं। और बदले में मुझे आपसे चाबी का सवाल नहीं करना होगा, है ना? ऐसा ही है। वैसे भी तुम्हारी दुनिया में अब तुम्हारे लिए क्या रह गया है? तुम वहाँ कभी हुकूमत नहीं कर सकोगे। फातेह चुप हो गया। मैंने सोचा था कि अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं अपना इस्तीफ़ा वापस ले लूँगा और दोबारा से। तुम्हारे लोग अब कभी तुम्हारा एतबार नहीं करेंगे वान फातेह, मुराद जोर देकर बोला। तुम्हारे लिए वहाँ अब कोई मोहब्बत कोई इल्तिफात नहीं बचा। ताशा ने बताया था तुम्हारी बीवी मर चुकी है, तुम्हारे ख्वाब ख़त्म हो चुके हैं। बहुत जल्द तुम्हारे बच्चे तुम्हारा नाम अपने साथ लगाने से एतराज़ करने लगेंगे। तुम्हारी दुनिया राख हो चुकी है। अंधेरे में भी वो वान फातेह की गर्दन में डूबकर उभरती गिल्टी देख सकता था। मगर मेरी दुनिया में मैं तुम्हें एक गैर मुल्की शहजादे के तौर पर खुशामदीद कहता हूँ। तुम सुल्तान की बेटी से शादी करोगे, तुम मेरे बंधारा बन सकते हो, तुम मेरे साथ इस मुल्क पर हुकूमत कर सकते हो। क्या तुम ऐसा नहीं चाहते? मैंने एक दफ़ा अपने दोस्तों को बताए बगैर आपके साथ मुआहदा किया था, अगर मैंने दोबारा ऐसा किया तो वो मेरा एतबार कभी नहीं करेंगे। मैं आदम को वापस उसकी दुनिया में भेज सकता हूँ और तुम इधर ही रह सकते हो। मुराद बहुत आराम से कह रहा था। आप ये क्यों कर रहे हैं? वो मुश्तबा नज़रों से राजा को देख रहा था। अपनी बेटी के लिए। वो तुम्हारे बगैर कभी खुश नहीं रहेगी। यानी तालिया को पाने और एडम को वापस उसके माँ बाप से मिलाने के लिए मुझे एक दफ़ा फिर मुराद राजा के साथ पसे पर्दा सौदा करना पड़ेगा। वो नाखुशी से बोला, हाँ, मगर पहले तुम्हें अपनी वफादारी साबित करना होगी। मुराद मायने खेज अंदाज में कहकर आगे बढ़ गया तो फातेह ने उलझी हुई नज़रों से इसे देखा, मगर फिलहाल मुराद का रुकने का इरादा नहीं था। वो दोनों साथ साथ महल में दाखिल हुए तो अंधेरे पड़े बागीचे के सामने बरामदे के जीनों पर वो मुंतजिर दिखाई दी। मुराद को आते देखकर वो तेजी से नीचे आई। बापा, एडम कहाँ है? क्या वो आपके साथ है?
وہ ان کے سامنے آ رکی اور بے قراری سے بولی۔ مراد نے گہری سانس لی اور فاتح کو دیکھا۔ تم نے اسے نہیں بتایا؟ فاتح چونکا مگر بولا کچھ نہیں، جیسے سمجھ نہیں پایا اس بات پر کیا کہے۔ آدم نے تندرست ہونے کے بعد مجھ سے پہلا سوال وقت کی چابی کے بارے میں کیا تھا۔ ظاہر ہے وہ واپس جانا چاہتا تھا، مگر تالیہ ٹھہر گئی۔ بے یقینی سے مراد کو دیکھا۔ کیا مطلب پاپا؟ آپ نے؟ ہاں، میں نے اسے وقت کی چابی دے دی۔ وہ اپنی دنیا میں واپس جا چکا ہے۔ چند لمحوں کے لیے اندھیری سیڑھیوں پر ششندوں سا سناٹا چھایا رہا۔ تالیہ اور خود فاتح بھی بے یقینی سے مراد کو دیکھ رہے تھے۔ آپ نے ایڈم کو جانے دیا اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ یہ فاتح اور اس کی خواہش تھی کہ ایسا ہی ہو۔ وان فاتح نے چونک کر مراد کو دیکھا اور پھر تالیہ کو، جس کی بے یقین نظروں کا رخ اس کی طرف مڑ چکا تھا۔ مراد راجہ اسی سادگی سے بتا رہا تھا، وہ چابی محض آدم اور فاتح کے لیے تھی۔ آدم چاہتا تھا وہ تم سے ملے بغیر واپس جائے، اور وان فاتح، مراد نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، وان فاتح واپس نہیں جانا چاہتا، وہ یہیں رہنا چاہتا ہے۔ مجھے بتاؤ میں نے کیا غلط کیا؟ وہ ابھی تک صدمے کے زیر اثر لگتی تھی، بس ٹکر ٹکر باپ کا چہرہ دیکھنے لگی۔ وہ چابی ظاہر ہے فاتح اور ایڈم کے لیے ہی تھی، مگر وہ ذرا سنبھل کر بولی اور پھر شکایتی نظروں سے فاتح کو دیکھا، مگر آپ نے مجھے بتانا مناسب نہیں سمجھا؟ ایڈم مجھ سے ملے بغیر یوں کیسے جا سکتا ہے؟ کیا اس نے اسے میرے لیے ایک فقرہ بھی نہیں کہا؟ کیا اس نے کچھ کہا تھا؟ مراد نے سنجیدگی سے فاتح کو دیکھا، جیسے اس وقت فاتح وہاں موجود ہو، کیونکہ اگر کچھ کہا ہو تو فاتح ضرور تمہیں بتائے، ہے نا؟ مجھے اس کی وفاداری پر شک نہیں۔ مراد اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا، گویا کہہ رہا ہو، بندارہ کا عہدہ یا سچ، فیصلہ تمہارا ہے۔ نہیں، وہ بس اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا چاہتا تھا۔ وہ رک رک کر بولا، وہ اس جھوٹ کے لیے تیار نہیں تھا، اسی لیے یہ کہنا مشکل لگا تھا۔ کیا تم یہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ تندرست ہو جائے اور واپس چلا جائے؟ مراد اپنی بیٹی کو تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ آپ دونوں نے اسے واپس بھیج دیا اور وہ چلا بھی گیا مجھ سے ملے بغیر؟ وہ ہنوز شوق کے زیر اثر لگتی تھی، پھر سر جھٹکا، مجھے اکیلا چھوڑ دیں۔ پھر پلٹ گئی اور سیڑھیاں چڑھنے لگیں۔ تعلیم، آداب سب آج بھلا دیے۔ تالیہ، فاتح نے اسے پکارا، لیکن وہ نہیں رکی، وہ دور چلی گئی۔ کیا یہ تھا وفاداری کا امتحان؟ وہ مراد کی طرف گھوما اور بہت ضبط سے بولا، ہاں، اور تم اس میں پورے اترے۔ تم ملاکہ سلطنت کے بہترین بندھارا بنو گے وان فاتح۔ میں نے ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا، میں تمہاری آنکھیں پڑھ سکتا ہوں۔ مراد نے مسکرا کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ تم نے جھوٹ اس لیے بولا کیونکہ تم تخت کھونا نہیں چاہتے تھے۔ آپ نے مجھے اس کی نظروں میں ناقابل اعتبار بنا دیا ہے۔ وہ بولا تو آواز میں دکھ اور بے بسی تھی۔ مراد صرف مسکرا دیا اور آگے بڑھ گیا۔ کیا آپ کو واقعی اپنی بیٹی سے محبت ہے راجا؟ مراد کے قدم ٹھہر گئے۔ وہ مڑا اور ناگواری سے فاتح کو دیکھا۔ کیا تمہیں اب بھی شک ہے؟ میں نے آپ سے کہا تھا جب میں آپ کو تخت دلاؤں گا تو میں آپ سے کچھ مانگوں گا۔ ابھی میں سلطان نہیں بنا تو تخت آپ کا ہی ہے۔ یہ شہزادے تو کٹ پتلی ہیں۔ فاتح سنجیدگی سے کہتا اس کے سامنے آیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا، کہو۔ مراد نے لب بھینچ لیے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ مراد راجہ بنے بغیر صرف ایک باپ کی طرح اپنی بیٹی سے پوچھیں وہ کیا چاہتی ہے۔ مراد کے ابرو اچھمبے سے اکٹھے ہوئے۔ یہ کس قسم کی شرط ہے؟ میں اس کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ نے ایڈم کو مجھ سے پوچھے بغیر واپس بھیجا ہے اور میرے لیے چابی بنائی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کام کر لیں تو میں یہاں رہنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا آپ ایک دن کے لیے تالیہ کے باپ بن کر دکھا سکتے ہیں؟ تمہیں لگتا ہے میں ایک اچھا باپ نہیں ہوں؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کیا آپ اپنی بیٹی کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کے بجائے اس سے اس کی مرضی پوچھ سکتے ہیں؟ اور اس سے کیا ہوگا؟ اگر آپ واقعی اس کے باپ بن کر اس سے بات کریں گے تو آپ کو اسے ایڈم کے بارے میں سچ بتانا ہوگا۔ سچ بتائے بغیر آپ دونوں کا رشتہ کھوٹا رہے گا۔ میں نہیں مان سکتا بغیر کسی بڑی وجہ کے آپ نے ایڈم کو خاموشی سے واپس بھیج دیا۔ کچھ ہے جو آپ چھپا رہے ہیں۔
مراد چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر گہری سانس کھینچی۔ اس نے جاتے وقت کہا تھا وہ تالیہ اور فاتح کے درمیان نہیں آنا چاہتا، وہ تالیہ سے دستبردار ہونا چاہتا ہے اور اب تالیہ کے لیے نہیں جیے گا۔ مراد نے اس کے الفاظ دہرا دیے۔ فاتح چند ثانیے کے لیے کچھ بول نہیں سکا۔ یہ ایڈم ہی کے الفاظ تھے اور یہ اس کے لیے نئے تھے۔ یہ الفاظ کسی سازش، کسی منصوبے کا حصہ نہیں تھے۔ اس نے ایسا کہا جو بات دونوں کے درمیان تکلف میں ہمیشہ ادھوری رہ گئی، اسے ایڈم جاتے جاتے پورا کر گیا تھا۔ مراد اسے وہیں چھوڑ کر اندر آیا تو نیم اندھیری روشن راہداریاں ویران تھیں۔ اپنی خوابگاہ کی طرف جانے کے بجائے وہ تالیہ کے کمرے کی طرف آیا۔ دروازہ کھلا تھا، پہرے دار بت بنے کھڑے تھے۔ وہ پلنگ پر بیٹھی تھی، ننگے پیر فرش پہ تھے اور وہ خود گمسم خلا میں دیکھ رہی تھی۔ آہٹ پر نظریں اٹھائیں، پھر نقاہت سے مسکرائی۔ کمرے میں 2 مشعلیں روشن تھیں، اسی لیے اس کا چہرہ زرد روشنی میں واضح دکھائی دیتا تھا۔ تم مجھ سے خفا ہو کہ میں نے اسے جانے دیا؟ وہ اس کے پلنگ پر بیٹھا اور نرمی سے پوچھا۔ نہیں، تالیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں خود سے خفا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے آپ پر شک کیا تھا باپو۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ مراد نے اپنے چہرے سے اندرونی جذبات کی خبر نہ ہونے دی اور بظاہر عام انداز میں حیران ہوا۔ کیسا شک؟ یہی کہ دوا کام نہیں کرے گی یا شاید ترکیب درست نہ ہو، لیکن آپ نے اپنا وعدہ نبھایا۔ مجھے آپ پر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس نے گہری سانس لی۔ جب مرسل نے اپنے بھائی کو مارا تو مجھے لگا میں اس پاگل دنیا میں نہیں رہ پاؤں گی۔ میں بھی ایڈم اور فاتح کے ساتھ واپس جانے کا سوچنے لگی تھی، لیکن آپ نے جو کچھ میرے دوست کے لیے کیا، اس کے بعد میں آپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ ایڈم صحت یاب ہو گیا اور واپس چلا گیا۔ مجھے یہی چاہیے تھا، لیکن وہ مجھ سے مل کر کیوں نہیں گیا؟ مراد چند لمحے اس کا اداس چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ تمہارا دوست تھا۔ توقف کیا۔ تمہارے نزدیک دوستی کیا ہے تاشا؟ اس نے آنکھیں رگڑی اور سادگی سے کہنے لگی، کسی کی خوشی میں خوش، اس کے غم میں غمگین، اور اس کو اعتبار اور مان دینا، وفا نبھانا۔ اور محبت کیا ہوتی ہے؟ تالیہ نے ہلکے سے شانے اچکا دیے۔ پتہ نہیں، میں بتاؤں؟ مراد آگے کو جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ محبت وہ دوستی ہوتی ہے جس سے آگ کی لپٹیں اٹھنے لگیں۔ تالیہ مراد اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ اس نے جاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ تالیہ اور فاتح کے درمیان سے نکلنا چاہتا ہے۔ وہ تالیہ سے دستبردار ہونا چاہتا ہے اور اب وہ تالیہ کے بجائے اپنے لیے جینا چاہتا ہے۔ اس کا انداز گہرا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا یہی کہنا کافی تھا۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ گیا اور شہزادی کا پتھر کا مجسمہ بن گیا۔ یہ بات نہیں تھی، یہ کسی سازش، کسی جھوٹ کا حصہ نہ تھی۔ یہ ایڈم کیا کہہ کر گیا تھا؟ ایڈم اس کا دوست تھا، صرف دوست۔ وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا، مگر وہ ایڈم کی نظر میں کیا تھی؟ وہ خالی نظروں سے مشعل کے شعلوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کو اسرا کی گیلری میں ملا تھا۔ وہ اس کو چور سمجھتا تھا۔ وہ اس کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے پیچھے کنویں تک آیا تھا اور پھر وہ ہمیشہ اس کے پیچھے آنے لگا۔ ایڈم بن محمد ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا، مشکل میں اس کے پاس تسلی دینے کے لیے، اس کو سمجھانے اور کبھی کبھار صرف اس کو سننے کے لیے۔ ایڈم وہ سایہ تھا جو خاموشی سے اس کی چھاؤں بنا رہتا تھا اور اسے کبھی خبر ہی نہ ہوئی۔ ایک ایک کر کے یادیں ذہن سے ٹکرا رہی تھیں۔ ایڈم کا دل قدیم ملاقہ میں ٹوٹا تھا۔ فاتح جانتا تھا، وہ کیوں نہ جان پائی؟ تم نے کبھی ایڈم کو غور سے دیکھا ہے؟ داتن بھی محسوس کر گئی تھی۔ ایک وہ نہ کر سکی جس کی عقل سمجھ ان سب سے زیادہ تھی۔ وہ اس کے انٹرویوز دیکھنا بھول جاتی تھی۔ وہ اس کی ای میلز کا جواب نہیں دیتی تھی۔ وہ اس کے پاس صرف اپنی کہنے آتی تھی۔ اس نے کبھی بیٹھ کر سنا ہی نہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ اس کی زندگی کا کون سا برتن تھا اور وہ اس کی زندگی میں کیا تھی؟ کیا میں نے کبھی اس سے پوچھا؟ کیا میں کبھی اس سے پوچھ پاؤں گی؟ اس نے یہ سب مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ ابھی تک سن بیٹھی تھی۔ آپ کتابیں نہیں پڑھتی تالیہ؟ مسکراتا ہوا لہجہ یاد آیا تو مسکرا کر وہ خود بھی تو ایک کتاب ہی تھا۔ کیا وہ ہمیشہ یہ پوچھا کرتا تھا کہ وہ اسے کیوں نہیں پڑھتی؟ اور وہ آگے سے کیا کہتی؟ اپنا جواب
یاد ہی نہیں تھا؟ اوہ ایڈم، اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ ایڈم بن محمد اظہار کے اس عجیب طریقے سے اسے اداس کر گیا تھا۔